Assalamualaikum. What the intellectuals made Liaquaddin Power your group story here. Wish you a really blessed life. बात ये कि इससे पहले मेरे अगर व्लॉग देखें मेरे चैनल पे तो भी मैं वो सारे वो क्वेश्चंस रेज करता रहा हूँ और आइंदा भी करता रहूँगा, जो शायद मेरी लाइफ ख़त्म हो जाए या एटलीस्ट मैं एक्सपायर हो जाऊँ तो ये ख़त्म नहीं होंगे। वो ऐसे क्वेश्चन जो अनआंसर्ड हैं, अनसॉल्व्ड हैं, जिनको पूछने से लोग घबराते हैं या वो इनक्विजिटिव नहीं है, रिसर्च नहीं करते और लेले की तरह सारे इलाके मौलवियों के आगे बैठ जाते हैं, ठीक है ना। और एंथुसियाज्म में या रोमांटिक ज़्यादा होकर के दीन के वो करीब हैं, जबकि रिसर्चर्स हो गए या रैशनैलिटी पे, रियलिटी पे वो अपना इस्तेदाल नहीं रखते या दे आर नॉट इनटू चेजिंग और डिगिंग अप अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, ठीक है सर। तो मैं माय डियर एंड डियर हूसोएवर लिसन में, तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि सवाल कीजिए, सवाल नहीं करेंगे तो आप में और जानवर में कोई फ़र्क नहीं। सवाल चाहे इस्लाम पे हो, चाहे नॉन इस्लामिक लिटरेचर पे हो, चाहे साइंटिफिक जो मटेरियल्स है उन पे हो, सवाल नहीं करोगे तो खुदा ने तो कहीं आपको मना नहीं किया। तो जिस भी बंदे ने अगर आपको ये कह दिया है कि ना सवाल करोगे या इस्लाम के अलावा किसी बुक को पढ़ोगे तो वहाँ से कोई चीज़ लोगे तो ये गुनाह है, तुम शुद्र हो जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे, तो ये आप का कसूर है, उस मौलवी का नहीं है। बिकॉज वो जैसा मुंह होता है वैसे ही चप्पल थपेड़ लगाता है, क्योंकि उसका सारा के सारा विजन होता है एक मदरसे में बैठा हुआ है, उसने या तो रट्टे से कुरान पढ़ ली है या अगर कोई फ़िक़्ह या नहव या कुछ चीज़ पढ़ी है तो वो सिर्फ उसी फ़िक़्ह के अंदर ही रहता है जो उसको पिछले बाबे ने पढ़ाई है। उससे बाहर वो ना खुद आएगा ना आपको जाने देगा। सो कुएं के मेंढक न बने, आप समंदर का मेंढक बने। अल्लाह ने आपको ऐसे ही नहीं ये भेजा दे के दुनिया में भेजा, ये दुनिया में भेजा हमें इसलिए दिया हुआ है अल्लाह ने कि इससे काम लो सोचने का, ना कि इससे घास चरो मौलवियों की दी हुई, ठीक हो गया। आई एम सॉरी, मेरे ये सारे क्वेश्चंस होंगे, जो भी मैं इसमें अपना रिटोरिक या मेरे नैरेटिव है वो जो मैं बयान करूँगा वो मेरे क्वेश्चंस ही हैं। मुझे उसका आंसर नहीं मिला, और अगर किसी ने दिया भी है तो वो फिर उसी के अंदर आ जाता है, मैं फ़लाँ हदीस से उठाऊँगा, मैं फ़लाँ से उठाऊँगा, फ़लाँ बाब की किताब से उठाऊँगा। मैं उनको नहीं मानता। रीज़न नहीं कि किताब कोई भी है, चाहे हदीस भी है, वो भी हेर से पे सुनी सुनाई पे लिखी गई है। दैट्स नॉट 100%, क्योंकि आपको भी पता है। इसी हदीस को भी ले लें, आप सभी मुस्लिम जानते हैं कि 6 लाख 7 लाख हदीस आई हैं, उसमें से आधा % को 1%, को 1.5%, कहीं 2% हदीसें उन्होंने कहा ये हम इनको लिखने के काबिल समझते हैं, और बाकी रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। यानी 5 लाख 6 लाख हदीस आई हैं लट से बुखारी में, तो उन्होंने कहा जी मैं इमाम ने कहा कि मैं इसमें से सिर्फ 5000 6000 लिखूंगा लट से। ऐसे ही तमाम हदीस सियासत में। एनीवे, नो लेट मी प्रोसीड जी। मेरे क्वेश्चन जो हैं वो मैं इस तरह से इस्तेमाल करता हूँ कि आई नीड आंसर्स विद कॉमन सेंस, नॉट फ्रॉम बुक्स रिटन बाय लाइक माइंडेड इमाम या बाबे शाबे। देखिए जो साइंटिस्ट होते हैं ना, आप, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो आप सवाल किसी से करते हैं तो उसका जवाब ये नहीं होना चाहिए आगे से कि नहीं मैंने तो ऐसा पढ़ रखा है और आप उसी पे यकीन कर लो। ऐसा नहीं, बुक्स के हवाले से कोई जवाब देना नहीं बनता। आप रैशनल होकर एक चीज को कॉमन सेंस से लें। लेट्स से कॉमन सेंस ये चीज है कि साइंटिस्ट है ना, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपका न्यूटन है, आइंस्टाइन है, गैलीलियो है, फ्रैंकलिन है, टेस्ला है, व्हाटएवर, ब्ला ब्ला, बहुत सारे। आप जब उससे कोई क्वेश्चन करेंगे तो ही विल प्रूव थिंग्स विद थ्योरी एंड मैकेनिज्म। बट जो हमारी राइटर्स हैं बुक्स के, या मौलवी हजरात हैं, या रिसर्चर, या मुफ्ती, माशाल्लाह, यहाँ तो सारे खिताबात इन्होंने लिए हैं अपने लिए। यानी सहाबा के लिए, या नबी के लिए बस एक किताब है, किसी के लिए रजी अल्लाह ताला, किसी के लिए अलैहिस्सलाम, और अपने लिए इन्होंने लंबे लंबे शेख और शयूख और पता नहीं 10 किलोमीटर की किताब जोड़ रखी हल्का बात। तो जब इनसे आप पूछेंगे कि भाई साइंटिस्ट जो है ना, उसने
प्रॉपर एक थ्योरेटिकली प्रूव करके दिया है कि ये चीज़ जो मैंने बनाई है इसका बैक प्रोसेसिंग किया है और उस थ्योरी के बाद मैंने ये चीज़ ऐसे बनाई। लेकिन ये डिसअप्रूव करेंगे मौलवी हजरात, वो क्वेश्चनिंग को डिसअप्रूव करेंगे एंड डिक्लेयर यू कि यू आर इनफिडल, तुम तो मुशरिक हो, तुम तो मुर्ताद हो, काफिर हो। सो इफ वी आस्क क्वेश्चंस इररिस्पेक्टिव ऑफ रैशनैलिटी दे विल हैमर द नेल ईदर, ऐसे ही वो फिर हथौड़ा लेके मेखे ठोक देते हैं आपके अंदर, आपके ऊपर कत्ल का फतवा दे देंगे, खत्म, दैट्स इट। सो इट वाज अ मिरेकल। वो कहते हैं ये जो हमने पढ़ रखा है वो हम साबित ऐसे करते हैं कि बस ये मिरेकल है, क्या कर लेंगे आप उनका। और इट वाज सेड बाय आवर इमाम्स, वो कहेंगे हमारे इमामों ने ऐसा कहा, लिहाजा जो बात है ये सच है, साबित करने की जरूरत कोई नहीं। या फिर वो कहेंगे कि जी इट इज सोर्स्ड फ्रॉम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एलिजिडली, कि जी हमने किताबों में ये पढ़ रखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा था। भाई हमने कब कहा है? अगर मैं मुसलमान हूं ना, देखिए मैं इससे क्यों रद्द करूं किसी चीज का कि ये नबी नहीं कही होगा, लेकिन मैंने नबी की बात को तोलना है कुरान से कि ये जो बंदा नबी के बारे कह रहा है, क्या नबी ने ये बात ऐसी की होगी? अगर की है तो कुरान में उसकी मिलती जुलती आपको सेट ऑफ एविडेंस मिल जाएगी, एटलीस्ट करीब करीब। और अगर आपकी एक कॉमन सेंस में ये चीज नहीं आती कि ये जी है, ये देख बैठे बैठे जो है ना मैंने ये काबा उठा के अपने पास रख लिया है, तो फिर कॉमन सेंस तो उसको नहीं मानेंगी ना कि ये एक मुर्शिद है जी उसने काबा उठा के रख लिया है, आप क्या कर लोगे? या आप कह दें कि यार अल्लाह को जो है ना कैद करके जगह पे बिठा दिया और वहां पे उससे सारे नबी मिलने चले जाते हैं, वहां जा उससे मिल जाते हैं। अल्लाह तो नूर समावात है ना, हम कहते हैं ना, यही पढ़ा है ना हमने कुरान में भी और हदीस में। तो नूर को कैसे कैद कर लिया था मेरी समझ से बाहर है। एनीवे मेरे क्वेश्चन है, मैं अगर मुस्लिम हूँ तो फिर तो मुझे ये सवाल करने चाहिए। लेट्स से अगर मैं मुस्लिम ना भी होता तो मुझे ये जवाबात नॉन मुस्लिम की तरफ से आना चाहिए थी। और अगर मैं मुस्लिम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ मुस्लिम, वो कैसा हूँ वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुस्लिम होना ये आपका एक कंटेक्चुअल टर्म आपके खुदा के साथ है। आप किस तरह के मुस्लिम हैं, खुदा को किस तरह से मानते हैं, क्या अकीदा है, नो वन एल्स इज देयर टू आस्क यू कि वो आपका मामा बन के आपसे पूछे कि आप बताओ जी कौन सा आपका फिका है, कौन सा इस्लाम है, कौन सा कैसे खुदा को मानते हो। ये उसका मसला नहीं है, वो अपने अमल का जिम्मेदार है, मैं अपने अमल का जिम्मेदार हूँ। लेकिन इस्लाम के लिए दूसरा बंदा अपने ऊपर गुनाह लेता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुम किस पे हो। भाई जब अमल की जजा सजा तुम्हारी अपनी है, तुम्हारे अमल की, तो मेरे अमल में मेरा मसलक भी आ जाता है, मेरे अमाल भी आ जाते हैं, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी कैसे होगी कि मेरे इस्लाम की। सो इस चीज को आप ना लोगों को आप ना डिस्करेज किया करें कि भाई मुझसे तू ये पूछ कि तुझे दुख है, तुझे किसी की जरूरत है, तुझे कहीं हेल्प चाहिए, कोई मैरिटफुल मसला है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन तुम ये मुझे नहीं कह सकते कि तुम मुस्लिम क्यों नहीं हो, तुम्हारी फिका कौन सी है, तुम्हारा इमाम कौन है, तुम्हारा मुर्शिद कौन है, दैट्स इट। ये मैं अक्सर कहते रहता हूँ। अच्छा मैं अभी उसी तरफ आ रहा हूँ, बीच में ये बात आ गई कि क्वेश्चंस में अभी कुछ मैंने रेज करने हैं उलमा से मोहतरम से, वो शायद इसका कोई जवाब दे सकें। अगर आप किसी को सुनने वाले को मेरा इसका पता हो या जवाबात का तो मुझे दीजिएगा, क्योंकि मैं इतना इल्म नहीं रखता है, अदरवाइज मैं क्वेश्चन भी ना पूछता, ठीक है। तो अगर तो मैं मुस्लिम हूँ तो फिर तो मुझे पक्का इसका जवाब इसलिए आना चाहिए ताकि मैं जो है आई कैन प्रूव अदर्स जो नॉन मुस्लिम्स हैं कि दैट आई एम बाय चॉइस एंड बाय लॉजिक अ विजिलेंट मुस्लिम, ऐसे ही। अच्छा सवाल मेरा पहला ये क्वेश्चन कि उलमा लोगों के या तो ये 15 सदियों पीछे हमें ये लेके जाने के प्रोग्राम होते हैं, ऐसे ही उलमा हजरात जो है हमें 15 सदियों पीछे लेके जाते हैं, इमामों पे ले जाते हैं, हदीसों पे ले जाते हैं, असहाब पे सहाबा पे ले जाते हैं, अपनी अपनी मर्जी के पिक एंड चूज से ये हमें क्यों लड़ाते हैं? मेरा ये सवाल है। वजह क्या है वो सुन ले। कुरान कहता है कि वो एक गिरोह जो गुजर गया उनके लिए उनकी कमाई और तुम्हारे लिए तुम्हारी कमाई, और उनके कामों की तुमसे पुरसश ना होगी, ठीक है। तो बात ये है, ये कुरान के अल्फाज में अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये कुरान के अल्फाज है। लहा कसबतुम वलकुम मा कसबतुम। बात ये है कि
یہ آپ علماء آج اپنے عمل و مکتب کی بات تو نہیں کرتے ہو، جس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے، نہ کہ ہمیں پیچھے 15 صدیاں دھکا لگا کے لے جانا ہے اور یا پھر مرنے کے بعد جنت دوزخ سے ہمیں ڈرا کے اپنی پرچی دوزخ کی، اپنی پرچی جنت کی، اپنی الگ الگ فقہ والے اپنے الگ مولوی نے یہ فتوی ہمیں دے رکھے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے نا کہ جب وہ لوگ گزر گئے دنیا سے، قرآن بھی ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کے جو اعمال تھے یا ان کے معاملات تھے ان پہ ہے، ان کے کاموں کی تم سے پرسش ہی نہیں ہوگی، سوال ہی نہیں ہوگا، تو پھر ان کے اذکار کر کے ہمیں آج سے بھی پیچھے لے کے جا رہے ہو کہ ہمیں کہو یار تمہیں آج ملا اس کو اویل کر لو، اپنا آج اچھا کر لو، اپنا عمل کر لو، دنیا کے لیے نیکی کر جاؤ۔ ہمیں کہتے ہیں نہیں ادھر زندہ رہو پیچھے 15 صدیوں، اور اگر تم اس میں زندہ نہیں رہو گے تو تم تو جناب کافر ہو جاؤ گے۔ کیا ہمیں آج اپنا ٹھیک کرنا ہے یا صدیوں پہلے کے جو قصے ہیں ان میں عوام کو ہلکان کر کے رکھنا ہے کہ جناب تم میرے فلاں امام کو مان لو، میرے فلاں ولی کو مان لو، میرے فلاں بابے کی فقہ کو مان لو، نہیں تو سب ٹینٹ ہے فش؟ یعنی ہمارا ہر چیز جو ہے نا یہ کھو کھاتے کر دیتی ہے۔ دوسرا میرا کویشچن یہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا، 10 دفعہ بے شک سنیں، لیکن میرے کویشچن کا جواب آپ کو تب آئے گا جب آپ میرے کویشچن کو سمجھیں گے، یا ہو ایور جس کے پاس میرا جواب ہو اس کویشچن کا، کہ احمد رضا بریلوی جو ہیں، جو اعلیٰ حضرت جن کو یہ بریلوی کہتے ہیں، یعنی دنیا میں لڑ سے پاکستان لے لیتے ہیں تو یہاں پہ تقریباً 13% شیعہ ہیں اور 85% سنی ہیں، جن سنی میں بھی آگے سب کلینز ہیں ان کی نا، انہیں اپنی آگے جو ہے نا برادری بنائی ہوئی ہے۔ سنی میں بھی کہتے ہیں ایک وابی ہیں جی، اپنے اہل حدیث جسو سلفی بولتے ہیں، ایک دیوبند ہے اور ایک بریلوی۔ اب یہ 85% ٹوٹل سنی ہے، 13% شیعہ ہیں اور باقی کچھ 2% اور فقہ وغیرہ ہے، لیکن 85% سنیوں میں بھی 50% بریلوی اور باقی اہل حدیث اور سلفی جو ہیں اور یا دیوبند ہیں۔ تو میرا کویشچن یہ ہے کہ احمد رضا بریلوی جو بریلوی فقہ کے موجد ہیں، یہ 1921 میں وفات پائی انہوں نے، یعنی جو ہماری 20ویں صدی ہے، یہ جو پچھلی گزری ہے 20ویں صدی کے آپ سمجھ لیں آخر میں یہ فقہ آئی، رجسٹرڈ ہوئی، انگریز نے رجسٹرڈ کروائی، یعنی 100 سال پہلے کی یہ فقہ آئی ہے۔ ایک تو یہ اب غور سے سنا میں کہہ رہا کیا چاہ رہا ہوں، یہ فقہ بریلوی 100 سال پہلے آ گیا آلموسٹ، جو دیوبندی ہیں یہ دی ایمرجڈ ان انڈیا ان 1867 1867 میں دیوبندیوں نے رجسٹرڈ کروا لیا انگریز کے اوپر۔ ان کا جو فاؤنڈر تھا وہ محمد قاسم، آپ کو پتہ ہے نانوتوی تھا۔ جو تیسرے ہیں اہل حدیث جن کو وہ سلفی بھی وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو دے ایگزسٹڈ ڈیورنگ کوئی تقریباً 1870 کے آلموسٹ۔ یہ جو ہے نا سلفی جو ریفارم موومنٹ کے نام سے انہوں نے جو کی تھی وہ رجسٹرڈ ہوئی نارتھ انڈیا میں، اور ان کی ٹیچنگ کیا ہے، وہ کس کی ہے یار؟ سید احمد شہید تھا، سید نذیر تھا، ایک نواب تھا وہاں کا اس علاقے کا صادق حسن، انہوں نے مل کے یہ فقہ ایجاد کی سلفیوں کی پاکستان انڈیا میں۔ پہلے تو پاکستان انڈیا کی تھا نا، انڈو کانٹیننٹ تھا 1870 میں۔ اب اگلا بھی سنتے جب میں کہنا کیا جا رہا ہوں، جو شیعہ حضرات محترم دے اینٹرڈ ان انڈو کانٹیننٹ 1707 سے 1880 کے درمیان، جب یہ نواب تھے بنگال کے وہ شیعہ ہو گئے، اینڈ دے بلٹ دا ہیوج جو کہتے تھے نا امام بارگاہ وغیرہ، یہ انکلوڈنگ جو بگیسٹ اس نے نواب سراج الدولہ نے بنوائی تھی سب کانٹیننٹ جب یہ بنا تھا، تو اس نے نظامت امام بارہ کے نام سے، امام بارہ جو تھی وہ اس نے بنائی تھی، اور وہ شیعہ پہلے ہوئے تھے نواب بنگال کے۔ اب میں نے جو کویشچن اس لیے کرنا ہے، یہ جو آپ کو چیزیں اوپر میں نے بتائی ہیں کہ یہ مذاہب کے اندر فقہ ایجاد ہو گئیں اور ان سالوں میں یہ رجسٹرڈ ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ مسالک جو ہیں یہ ان کی جو فقہ ہے یہ برٹش راج میں رجسٹرڈ ہوئی، تو اس سے پہلے آپ علماء حضرات بذرا محترم بتا دیجئے مجھے، یا ان کے فالوور جو ہیں وہ بھی بتا دیں، کیونکہ میں تو نہ سنی ہوں نہ شیعہ ہوں، میں صرف اسی اسلام پہ ہوں، اکثر کہتا ہوں جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ان کے زندگی میں۔ اس کے بعد جو یہ آگے سے امینڈمنٹس آئی ہیں نا، برانچز کھولی ہیں جیز کی، میں ان پہ بالکل نہیں ہوں۔ اس میں آپ مجھے کافر کہہ دیں، آپ کی مرضی، آپ کے کہنے سے میں کافر تھوڑا ہو جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے آخر میں جو میرا خدا ہے وہ یہ آپ کا بھی نکل رہا ہے، تو کیا کرو گے؟
تو اس لیے ذرا فتویٰ شیطوہ نہ لگایا کرے مجھے، ایک ٹھوکو گے میں 10 آگے سے ٹھوکوں گا، ٹھیک ہو گیا؟ تو بات میرے یہ کوشچن ہے کہ یہ مسائلے کا آنے سے پہلے یہ جو رجسٹرڈ ہوئے ہیں، میں نے آپ کو ادارے بتائے ہیں تمام فقہ کے، اس سے پہلے یہ کس اسلام پہ تھے؟ کیا رجسٹر ہونے سے پہلے جو محمدن فقہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا وہ جائز اس وقت تھی؟ لیکن اب انگریز آنے کے بعد وہ فقہ تبدیل کرنی پڑے گی، یہ بھی کہا برٹشرز دے ڈکٹیٹڈ دیم، مولویوں کو انہوں نے ڈکٹیٹ کیا، تو بعد میں اب نبی کی وہی فقہ دین میں کیسے اس کے ٹوٹے ٹوٹے ان لوگوں نے کیے ہیں؟ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ کیا ضرورت آن پڑی تھی کہ جو 14 صدیوں پہلے اسلام چل رہا تھا اس کو تبدیل کر کے اس میں اپنی فقہ لے آئے، اور ہر فقہ والا کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، دوسرا غلط ہے، کافر ہے، مرتد ہے، دوسرے کے کو بے دین بدعتی آپ سنتے نا، بے دین بدعتی خارجی نسبی کافر بلا 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 کہتے ہیں نا، یہ کہاں سے یہ کلچر آ گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ انگریز کے حکم پہ تم فقہ بھی بنا لو، انگریز نے تمہیں حکم دے دیا اور تم لوگوں نے کام کر دکھایا، کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز نے ڈیوائیڈ کرنا تھا سب کو تاکہ ہم حکومت کرتے رہیں، اور تم لوگ ہو گئے ڈیوائیڈ۔ اب بات یہ ہے کہ آج مدرسہ اتنا طاقتور ہے تو پھر مدرسہ پاکستان میں تمام فقہ اکٹھی ہو کے پاکستان میں پھر نظام مصطفیٰ کیوں نہیں لاتی؟ ہاتھ کاٹنے کو حکم دو، سر قلم کو کرنے کو حکم دو، سود ختم کرو، باقی تمام قوانین اسلامی کیوں نہیں لاتی؟ کیونکہ یہاں پہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا بابا امریکہ یا یورپین وہ یہ نہیں چاہتے، یہاں پہ تم ان کے ساتھ ٹریڈنگ کر رہے ہو، یعنی چندہ ان سے لے کر کے اپنی موجیں کرنی ہے، لیکن جہاں پہ ملک کو آپ نے ریفارمز لانی ہے اسلامک اصولوں کے تحت وہ نہیں کرنی۔ اگر تم اتنے ہی طاقتور ہو تو ساری فقہ اکٹھے ہو جاؤ نا، کیوں نہیں ہوتے ہو؟ آج انگریز چاہے تو تمہاری یہ فقہ ختم کر دے، وہ جیسے اس نے رجسٹر کروائی تھی نا، وہ آج اگر کہہ دے نا امریکہ یا آپ کے یورپین کہ بھائی ہم امداد بھی بند کر رہے ہیں، جیسے فقہ ہم نے برٹشیر نے یہ تمہاری رجسٹر کی تھی 19ویں صدی میں، ویسے ہی آج ختم کرو۔ یقین کیجئے، میں آپ کو قسم اٹھا کہتا ہوں، یہ سارے کسی کی مسجد تو کیا، یہ اکیلے گھر میں بھی نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اب تو فقہ کی وجہ سے ایک 1.5 اینٹ کی مسجد ہے نا، ایک مسجد والا دوسری میں نہیں جاتا، تو پھر جب رجسٹرڈ ہی ختم ہو جائے گی، ان کی تنظیمیں ختم ہو جائیں گی، تو پھر کون سی فقہ؟ پھر ایک ہوں محمد کے دین کے اوپر، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کی کاشگر، یہی علامہ اقبال نے کہا تھا۔ تو ہم تو وہ مسلمان نہیں، ہم تو اپنے اپنے دریا بنا کے بیٹھے ہیں، اور اس میں اپنی اپنی گنگا ہے، اپنی جمنا ہے۔ تو بات کر رہا تھا کہ یہ دین تم علماء نے کیوں تبدیل کیا، اس میں فقہ کہاں سے لائے؟ مجھے اس کا جواب دو، میرے پاس علم نہیں ہے اتنا، میں کوشچن اس لیے کر رہا ہوں کہ میں گنگا بہرا بندہ ہوں، میں کیا کہوں؟ کیوں ضرورت پیش آئی یہ ساری فقہ یہ 100-150 سال پہلے کرنے کی؟ بتاؤ نا۔ اچھا، اگلا کوشچن یہ ہے کہ جو بخاری ہے حدیث کی بک 1369 نمبر، اس کے اندر حدیث ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو دیگر بھی اور بھی کتب کافی ہیں، اس کے اندر آپ بھی یہ حوالہ پڑھ سکتے ہیں جا کے، بے شک آپ خود دیکھ لیجیے گا، میں آپ کو ٹوٹیلیٹیرین میں تھوڑا بتا رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ روایت ہے، اس کا حدیث کا میں حوالہ دے رہا ہوں، کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ نبی کو حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، حتیٰ کہ وہ اس بات کی شہادت دے کہ لا الہ الا اللہ اور یہ کہ محمد رسول اللہ وہ پڑھ نہ لیں، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے عبداللہ بن عمر کہ یہ حدیث میں نے اس لیے بیان کی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ سب کو قتل کر دو جب تک وہ میرے اوپر ایمان نہ لائے، یعنی محمد پہ ایمان لانا مطلب اللہ پہ ایمان لانا، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو ان کی حدیث بیان کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، آگے بھی جو کوشچنز ہیں میں کوئی بھی اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہوں گا، کوشچن بھی انہی کتابوں سے اٹھاؤں گا جو ہم نے پڑھ رکھی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر عبداللہ بن عمر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ جو لانے والے ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ان سے قتال کرو کہ جب تک وہ ایمان نہ لائیں،
تو اس کا مطلب آپ کو پتہ کیا ہے کہ دنیا میں آج آلموسٹ 6 ارب مسلمان غیر مسلم ہیں، تمام مذاہب کے یا ایتھیسٹ یا جو بھی ہیں، اور ہم تقریباً 2 ارب 1.9 بلین ہم مسلم ہیں۔ تو اس کا مطلب پتہ کیا ہوا کہ وہ تو مسلم نہیں ہے، وہ تو نبی پہ ایمان نہیں رکھتے نا، تو پھر کیا ہے؟ پھر علماء کے نزدیک اس حدیث پہ عمل کرو اور ان سب کو قتل کر دو۔ اور اگر یہ حدیث سچی نہیں ہے تو پھر بتاؤ یہ حدیث سچی نہیں ہے، اور یہ حدیث سچی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے حدیث کی توہین تم کر رہے ہو، ہم تو نہیں کر رہے۔ اس پھر حدیث کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پھر اس پہ حکم کیوں روک رہی ہے؟ اس حساب سے تو اب تک تمام دنیا کو مار دینا چاہیے تھا، اور ہم اپنے جو مسلمز ہیں انہی کو رکھتے، بلکہ مسلمز کو بھی نہ رکھتے، ہم اس میں اپنی مرضی کی پکڑ چوز مسلم رکھتے کہ یہ میری فقہ والا اس کو رکھنا چاہیے، باقی کو مار دو۔ کیا میں نے سوال غلط کیا یا صحیح کیا ہے؟ ذرا سوچو۔ یا تو یہ کہو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے حدیث ہی غلط ہے، کسی نے لکھ دی ہے، اور اگر یہ مانتے ہو تم خود ہی کہتے ہو سارے سنی تنی کہ نہیں جو حدیث میں آ گیا ہے وہی حد ہے، وہ تو آخر میں شاید قرآن کا بھی حد نہ لگے جو حدیث پہ لگنی ہے، کہ حدیث کے اوپر بارے پوچھا، حالانکہ قرآن اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اتارا ہے، نبی نے بھی یہی کہا تھا، کتاب دے کے جا رہا ہوں، سنت دے کے جا رہا ہوں، حدیث کی بارے تو کوئی بات نہیں کی۔ لیکن تم لوگ کہتے ہو کہ جس نے حدیث کو نہ مانا وہ منکر ہے، وہ کافر ہے۔ اب یہاں یا تو تم کافر ہو یا ہم کافر ہیں، بتاؤ، پھر عمل کرو نا، اپنی مرضی کے حدیث پہ یقین کرنا اور اپنی مرضی پہ چھوڑ دینا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ چاہے جو جتنا بھی اس حدیث کی روح سے کہ جناب جو نبی پہ ایمان لائے گا ٹھیک ہے، جو نہیں لاتا اس کو قتل کر دو، یہ میں آپ کو یہی حدیث کوٹ کر رہا ہوں، آپ جا کے پڑھ لیجئے۔ تو اس کے حساب سے پتہ کیا ہوا کہ جتنا بھی کوئی بد عمل مسلمان ہو، ٹھیک ہے، وہ کلمہ پڑھ لے، کیونکہ کلمہ نہیں پڑھے گا تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے، اور اگر مسلمان نہیں تو اس کو قتل کر دو۔ اس حدیث کے حساب سے تو یہ ہے، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس پہ جہنم حرام ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ چاہے جتنا بھی ایک بد عمل مسلمان ہو، اگر وہ کلمہ پڑھ چکا ہے تو پھر جہنم اس پہ حرام ہو گئی، ایسا ہی ہے اس حدیث کے حساب سے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کامن سینس کی میں بات کر رہا ہوں، میں کوئی انکار نہیں کر رہا ہوں، مجھے جواب چاہیے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہوا کہ سیدھا اس کا یہ ہے کہ جتنے قتل و غارت آپ کرو، جتنے آپ گناہ کبیرہ کرو، لوٹ مار کرو، لینڈ گریبنگ کرو، گینگ ریپس کرو، میسیکر کرو، جوڑ توڑ کر کے اپنا دھوکہ دے کے حکومتیں بناؤ، فارم 45 کو ہٹا کے فارم 47 بنا لو اور جھوٹے حلف لے لو، لیکن چونکہ کلمہ آپ نے پڑھ لیا اور آپ نے حدیث کے اوپر سن لیا ہے کہ نہیں جی نبی نے کہا ہے کہ وہ جہنم حرام ہے اس پہ، تو پھر آپ کے لیے سب کے لیے پھر جنت ہے، پھر عمل کی تو اچھے کی ضرورت کوئی نہ رہی نا۔ مجھے آپ سچ بتائیے، آخرت میں بھی اگر حور و قصور اور دنیا میں بھی لوٹ مار اور شراب و شباب اور حور و قصور انہی لوگوں کو ملنا ہے جو بد عملے ہیں، لیکن نام کہ وہ مسلمان ضرور ہیں کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، تو پھر یہ دو رنگی نہ ہو گئی دین کے اندر کہ یا تو پکڑ چوز اسلام جو ہے وہ اس حساب سے عمل کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ بس کلمے کی ضرورت ہے، بھائی کلمہ پڑھ لیا دیٹس اٹ۔ تو پھر دیگر احادیث میں یہ کیوں لکھا ہے؟ یہی حدیث میں، ایون قرآن میں بھی آپ کو پتہ لکھا ہے کہ جناب جو رائے برابر بھی گناہ کرے گا اس پہ بھی پکڑ ہوگی، اس کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ مطلب کیا ہوا کہ ہم ان احادیث کا آپس میں بھی کنفلکٹ جو ہے نا جسٹیفائی نہیں کر سکتے، آپس میں حدیثیں ٹکرا رہی ہیں۔ میں کیوں روتا ہوں کہ ہم گگو گھوڑے، ہم سوچتے نہیں ہیں کہ 6 لاکھ حدیثیں ہیں اور اس میں سے آدھا پرسنٹ ٹھیک ہے، 99.99% اماموں نے کہا یہ غلط ہے، تو آدھے پرسنٹ پہ بھی ہم لڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی اب ٹھیک ہے، اور بھائی آدھا پرسنٹ تو امام نے خود کہا یہی ٹھیک ہے، باقی 99.99% غلط ہے، کہیں 99% غلط ہے، کہیں 98% غلط ہے، تو پھر آدھا پرسنٹ جو پیچھے یا 1% رہ گئی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان میں کتنی غلط ہوں گی صحیح ہے؟ اس امام کو بیچارے کو بھی نہیں پتا تھا، وہ بھی تو نیشا پور میں یا خراسان میں، سمرقند میں، بخارا میں بیٹھ کے حدیث لکھ رہا تھا، وہ کون سا مکہ مدینہ کہنے والا تھا؟ اس بات کو سمجھایا آپ نے؟ عقل کو ہاتھ ہم مارے، رومانس کو ہاتھ نہ مارے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگلا میرا کویشچن یہ، قرآن پاک میں کلمہ طیبہ کے جو دونوں حصے ہیں وہ الگ الگ آئے ہیں، آپ خود پڑھ لیجیے، میں ابھی تھوڑا سا حوالہ بھی دے دوں گا، لیکن بعد میں علماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کئی صدیوں بعد ان علماء نے اس کلمے کو اکٹھا کر کے ہمیں متعارف کرا دیا
اب آپ کو بتاتا ہوں کیسے. جو لا الہ الا اللہ آیا ہے سورہ صفات کے اندر آیا ہے, لا الہ الا اللہ, قرآن کی بات کر رہا ہوں. پھر یعنی اللہ کے سوا کوئی بات نہیں, اس کا مطلب یہ ہے. پھر لا الہ صرف آیا ہے سورہ محمد میں, یعنی اللہ کے سوا کوئی بات نہیں. پھر ایک جگہ سورہ فتح میں محمد رسول اللہ علیحدہ سے آیا ہے. یہ آپ جا کے پڑھ لیں, میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا, قرآن تو آپ سب پڑھ رہے ہیں, ترجمے کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو میرا کوشچن یہ ہے, جو سنیے گا غور سے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 400 سال بعد ایک بندہ آتا ہے جس کا نام ہے امام بہقی بھی کہتے ہیں, حسین بہقی. اس سے جوڑ کے انہوں نے ایک تعویل نکال دی علماء نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 400 سال بعد. اب بات سمجھے گا کہ جناب جو ابو بکر ہے حسین بہقی, وہ جو ہے اس نے لکھا ایک جگہ پہ کہ جی میں نے ابو ہریرہ کی جانب سے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جی جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ میں نے اکٹھا بتا رہا ہوں, اور یہ جو ہے نا کفار کو بتاؤ کہ یہ اس کلمے پہ آ جاؤ. یعنی اب آپ نے ذرا سوچنا ہے, 4 صدیوں بعد وہ بندہ لکھ رہا ہے, اس سے پہلے کہیں نہیں. اگر کہیں ہو تو شاید مجھے, میرے علم میں تو نہیں ہے, آپ کو شاید علم ہو تو مجھے بتا دیجیے گا, غلطی بھی کہا سکتا ہوں. فی البدی یا ایک کنٹمپریری بندہ جب بات کر رہا ہوتا ہے نا انسکرپٹڈ, بہت ساری چیزیں سلپ آف ٹنگ بھی ہو جاتی ہیں, یا بھول بھی جاتی ہیں, یا سیاق و سباق سے اوپر نیچے مکس بھی ہو سکتی ہیں, اس لیے مجھے معافی دیجیے گا. لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ کلمہ اکٹھا جو ہے, مولویوں نے یہ کہا کہ جی ایک بندہ آیا تھا حسین بہقی, ابو بکر بہقی. اس بہقی نے 4 صدیوں بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کہا تھا کہ جی میں نے ابو ہریرہ سے ایک حدیث دیکھی ہے. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے, لیکن اس نے 4 صدیوں بعد یہ بیان کر دیا کہ جناب وہ نبی نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافروں کو. ٹھیک ہے, اچھا اب میرا کوشچن یہ ہے, دیکھیے کہ کہیں یہ لا الہ الا اللہ کو اس لیے تو نہیں آپ نے رائج کر دیا علماء حضرات نے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب آپ نے بڑا ٹیکنیکل سینسٹیو پوائنٹ بیان کر رہا ہوں, سنیے گا. یہ کوئی کفر کی بات نہیں کر رہا, نہ ہی اس میں کوئی گناہ ہے نہ شرک ہے, یہ کوشچن ہے. مجھے ثواب ملے گا, آپ کو بھی ملے گا اگر ہمیں کوئی جواب آئے گا. علم ہے نا, علم کے لیے ہم مارے پوری دنیا میں جاتے ہیں. اللہ جانے وہ سچی حدیث ہے یہ جھوٹی ہے, بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں جھوٹی ہے کہ جی نبی نے فرمایا ہے دین کے لیے, اب علم کے لیے تم چین بھی جاؤ. اب چین میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ گڑ تھا بدھسٹ کا, کافروں کا, کمیونزم کا. وہاں تو دور دور تک ایک بندہ بھی مسلمان نہیں تھا, لیکن نبی نے کہا وہاں اسلام اپنا علم لینے جاؤ. اس کا اگر مطلب سچی حدیث ہے تو بھی مطلب یہ ہوا کہ چائنا میں جاؤ یا جہاں بھی کفار میں جاؤ تو آپ کو علم لینا چاہیے کسی بھی دنیا کا, اس میں ثواب ہے. اور اگر یہ جھوٹی حدیث ہے تو بھی قرآن تو کہتا ہے خود کہ میرے دنیا کی سوجھ بوجھ حاصل کرو. سوجھ بوجھ سے مراد کیا ہے کہ اس کو گھوم پھر کے اس کے علوم حاصل کرو, اس کی ریسرچ حاصل کرو, سائنس کے اوپر لوگوں کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے, حقوق کے لیے, اللہ کے لیے, بندوں کے لیے کام کرو. تو کوشچن یہ ہے کہ اگر لا الہ الا اللہ انہوں نے اکٹھا رہنے کی بجائے ساتھ محمد رسول اللہ جوڑا ہے تو مجھے اس کی ایک سمجھ آ رہی ہے, شاید میں غلط ہوں. یہ میرا ان سے کوشچن ہے. کوئی اس کا مطلب کیونکہ یہ ہے صرف لا الہ الا اللہ جو قرآن میں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, ٹھیک ہے نا. اور جو یہ بھی قرآن کہتا ہے کہ جو بخشش ہے, اور احادیث بھی کہتی ہیں کہ مشرک کی بخشش نہیں ہے جس نے رب کے ساتھ کسی کو معبود بنایا, باقی سب کی ہو جائے گی. ذرا بات سمجھے گا, میں آگے تھوڑا سا اس کو جسٹیفائی بھی کروں گا, میں اپنے کویشچن کو کہ میں کیوں جواب مانگ رہا ہوں. دیکھیے شاید انہوں نے لا الہ الا اللہ اکیلا کیوں نہیں چھوڑا اور ساتھ محمد رسول اللہ کیوں جوڑا ہے, کیونکہ جب محمد رسول اللہ آپ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا معبود تو کوئی نہیں, لیکن محمد اللہ کا رسول ہے, تو کلمہ انہوں نے کہا یہ مقبل ہوگا, جبکہ کہیں بھی یہ 4 صدیوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کلمہ تھا ہی نہیں. تو یہ کیوں اکٹھا کیا ہے, مجھے اسی کو جو سمجھ آئی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو دیگر مذاہب ہیں, کرسچنز کے ہیں, جوز ہیں, یا جو بھی ہیں, ان میں سے جو اللہ کو ایک مانتے ہیں, سارے تو نہیں ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اللہ کو مانتے نہیں, جو اللہ کو معبود مانتے ہیں تو پھر بخشش کا وہ بھی حقدار ہے. اس کا میں آپ کو جواب قرآن سے بھی دیتا ہوں.
سورہ یونس کی آیت نمبر 94، اس میں اللہ کہتا ہے کہ اگر قرآن کی آیات کی سمجھ آپ کو نہ آئے تو اہل کتاب سے پوچھو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، سورہ یونس آیت 94، اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ اگر قرآن کی آیات کی سمجھ نہ آئے تو اہل کتاب سے پوچھو۔ اب میں آگے آتا ہوں، سورہ مائدہ 68 آیت ہے، اس میں اللہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو ہے نا تم فرما دو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے اللہ کہ اے کتاب والو یا اے کتابیو، جب تک، میں سورہ مائدہ کی بات کر رہا ہوں، سورہ مائدہ آیت 68، کہ جب تک تم کتاب والے، تم تورات والے، تم انجیل والے، جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اے نبی ان کو فرما دو۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسے قائم نہیں جب تک وہ کر لیتے تم کسی شے پر نہیں ہو۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی یا اے میرے حبیب، یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، یہ ان میں سے بہت لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا، اور تم کافر قوم پر کچھ غم نہ کھاؤ۔ اب انہوں نے آپ کو پتا کیا، آپ جا کے ترجمہ پڑھیے، انہوں نے ترجمے بھی لچ تول دیا مولویوں نے، انہوں نے وہاں بریکٹ لگا کے جہاں لکھا ہے نا کہ تم پہ جو نازل کیا ہے ساتھ قرآن لکھ دیا ہے۔ اب آپ کو پتا تم پہ جو نازل کیا گیا ہے وہ حکم بھی ہو سکتا ہے، اور حکم خدا نے ہر نبی کو دیا ہے۔ وہ یہ بھی تو بات کر سکتا ہے جو تمہیں میں حکم دے رہا ہوں۔ حکم کیا دے رہا ہوں کہ تم کتاب، اہل کتاب والوں سے کہہ دو کہ تم تورات پہ ہو یا انجیل پہ ہو، یا تم مسلمان جو بھی ہو، جب تک تم اس پہ قائم نہیں رہو گے تو تم کسی شے پہ نہیں ہو، یعنی تمہیں جو میں نے احکام دیے ہیں، پہلے نازل کیے ہیں اپنے احکام ان کتابوں میں، یا نبی تم پہ کہہ رہا ہوں، ان پہ اگر تم قائم ہی نہیں رہتے ہو تو تم پھر کسی شے پہ نہیں۔ اس کا یہ سیدھا مطلب، کوئی اس میں 19-20 کا بھی فرق نہیں لگ سکتا۔ یہ لچ اس میں مطالب میں تول دیتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم پہ جو نازل کیا یہ قرآن ہے، بھائی وہ تو صاف ساتھ لکھ رہا ہے کہ تم تورات والے ہو یا انجیل والے ہو۔ یہ ہے ان لوگوں کی چلانیاں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں نے آپ کو یہ لیجیٹیمیٹ پروف ان ایکویکل میں نے قرآن سے پیش کی ہے۔ تو میرا کوشچن یہ ہے کہ جب اللہ یہاں خود کہہ رہا ہے کہ تورات اور بائبل پہ تم قائم رہو، تو پھر جو بائبل ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ جناب میرے بعد کوئی ریولوشن ہی نہیں آئے گا۔ اب میری بات سمجھے گا، میرا تو کوشچن یہ ہے، میں نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ صحیح پہ ہیں یا غلط پہ ہیں، میرا کوشچن ہے کہ اگر خدا کہتا ہے کہ اے نبی تم جو بھی ہو، اہل کتاب ہو، تورات والے ہو یا انجیل والے ہو، اگر تم اس پہ قائم نہیں رہتے تو پھر کسی شے پہ نہیں، تو پھر آپ کو کیا کہتی ہے؟ آپ کو بائبل یہ کہتی ہے کہ نہ جی میرے بعد کوئی ریولوشن نہیں آنے والا، وہ روک دیا گیا ہے، کوئی انقلاب نہیں آئے گا۔ تو مطلب اگر بائبل سچی ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے اللہ کی نظر میں، تو پھر جو اس میں لکھا ہے وہ بھی تو سچا ہے، تو مطلب اسلام یا قرآن کی پھر گنجائش نہ رہی۔ میرا تو یہ سوال ہے، اور ہمارا دعویٰ یہ پھر غلط ہو گیا نا کہ جو نبی کا امتی نہیں وہ کافر ہے، بلکہ وہ بھی اللہ کی جزا سزا کے ویسے ہی حقدار ہوں گے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے جیسے ہم موصلے ہوں گے، ہر حساب عمل پہ جو ہے نا وہ ہمارا اسی حساب سے مواخذہ ہوگا، ہمارا عمل تولا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے، کوئی اللہ جب خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اجر رکھا ہے اہل کتاب کے لیے بھی، تو ہم نے اس کو کیسے جوڑ توڑ دیا ہے، مروڑ توڑ دیا ہے کہ نہیں بس ہم ہی مسلمان ہیں اور باقی غیر مسلم ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں آپ کو نا مزید کمپریہنسولی لائن اپ کرتا ہوں قرآن کی روشنی، کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں کہوں، ٹھیک ہے۔ سورہ مائدہ پھر آگے 69 آیت نمبر ہے، آپ جا کے پڑھ لیجیے، سورہ مائدہ آیت 69۔ تو 69 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں یا یہودی کہتے ہیں یا ستاروں کی پوجا کرنے والے اور عیسائی، اللہ کہتا ہے کہ یہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں تو پھر ان پر کوئی خوف یا غم نہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے، اور قرآن بھی آپ کو پتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے میرے اوپر اترا ہے، یعنی ان کے بارے میں یہ ہم پڑھتے ہیں کہ وہ
کہیں تخلیہ کر لیتے تھے یا چپ سال دیتے تھے یا کہیں ریموٹ ایریا میں چلے جاتے تھے تو واپسی پہ آ کر کے وہ بیان کرتے تھے کہ مجھے اللہ نے یہ آیت اتاری ہے. اب سارے جو سننے والے تھے وہ لکھ لیتے تھے، سم ٹائم میں بھی نہ بھی لکھتے ہو، لیکن جو لکھ لیتے تھے وہ ہم تک جیسے تیسے پہنچ گیا. تو قرآن میں جب اللہ خود کہہ رہا ہے آگے کہ تم مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے ستاروں کی پوجا کرنے والے ہو یا کرسچنز ہو، جو اللہ اور قیامت پر ایمان لائے اور اچھے عمل کرے گا تو ان پہ نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے. اب بات سمجھیں، یعنی اللہ یہاں پہ تمام ان اہل کتاب کو بھی کہہ رہا ہے کہ تم بھی میرے ہاں اجر رکھتے ہو، جبکہ ہم نے ان کو کافر قرار دیا ہوا ہے کہ نہیں، ان کا تو کوئی حصہ ہی نہیں آخرت میں. اب آگے سنتے جائیں، اس کو میں فردر اپ کرتا ہوں. سورہ بقرہ آیت 62 ہے، پڑھیے جا کے. 62 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے کہ بے شک ایمان والے اور یہودی جو ہے، یہ ایمان والے ہم خود کو کہتے ہیں، یہ ایمان والوں کو بھی یہاں پہ جو ترجمہ کیا ہے یہ مولویوں نے کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایمان والے لکھا ہے. حالانکہ عربک جو ہے نا جو اتری ہے وہ ان کی لسان میں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کی زبان میں ایمان والے کس کو اس وقت کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کس کو پکارا تھا. لیکن ہم نے اپنے آپ کو ایمان والے لکھ دیا ترجمے میں. اس ترجمے میں کیا لکھا ہے کہ بے شک جو ایمان والے ہیں، یعنی موسلی ہم مسلمان ہو گئے، دوسرے یہودی ہیں آگے لکھا ہے، پھر نصرانی ہیں، اور پھر ستارہ پرستش یعنی ستارہ پرست، ان میں سے جو سچے دل سے اللہ پہ اور پچھلے دن پہ ایمان لائے اور نیک کام کرے تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں کوئی اندیشہ نہیں، کوئی غم نہیں. یہ میں اس کا بیان ترجمہ کر رہا ہوں، یہ پورا ترجمہ میں نے آپ کو بیان کیا. تو اللہ پھر آگے انڈورس کر رہا ہے کہ جناب چاہے کوئی بھی ہے، نصرانی ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، ستارہ پرستش ہے. اب ستارہ پرستش سے مراد یہ نہیں کہ بس وہی ستارہ پرست تھے، یہاں ایک اصطلاح آئی ہے کہ اس وقت ستارہ پرست جو تھے صرف ستارہ پردش ایک ہی وہاں پہ نہیں تھے کہ ایران میں، مطلب جو بھی مذہب پہ نہیں تھا اسلام کے علاوہ باقی، وہ کسی بھی مذہب پہ ستارہ پرست بھی ہو سکتا ہے، وہ آگ پرست بھی ہو سکتے ہیں، وہ سام پرست بھی ہو سکتے ہیں. آپ بات سمجھیں بات کو، اس کو جو ایمان لائے چاہے وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، ستارہ پرستش ہو، اگر وہ سچے دل سے اللہ کو مانتے ہیں اور پچھلے دن پہ یقین رکھتے ہیں تو بس وہ نیک کام کریں گے یا جو بھی کریں گے اچھا کا عمل تو اس کا ثواب اللہ کے پاس ہے اور ان کے اوپر کوئی اندیشہ نہیں، کوئی غم نہیں. اب کوئی اس میں ifs and buts یا کوئی ایسے ٹوسٹ اینڈ ٹرنز رہ گئے؟ بڑی نیکڈ کلیئر ٹرانسپیرنٹ بات اللہ نے کر دی. لیکن ہم نے ٹھوٹا پکڑا ہوا ہے کفر کا کہ یہ اسے قتل کر دیں کہ تم غیر مسلم ہو، جی تمہارا کوئی حصہ ہی نہیں ہے آخرت میں. میں مسلمان ہوں، چاہے حرام خوری جتنی کروں، میرے حصے میں سارا کچھ ہے آخرت میں، تمہارے حصے میں کچھ نہیں. چاہے تم پوری دنیا کے لیے ایجاد کر کے ہمارے لیے زندگی آسان کر رہے ہو، لیکن تمہارا حصہ کوئی نہیں آخرت میں. یہ ہے ہمارا ناک سے دیکھنے کا عمل قرآن کو، اسلام کو. میں نے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہا، میں نے اسی کتاب کا حوالہ دیا جس کو ہم حد مانتے ہیں قیامت کے دن کی، یہ حد ہوگی قرآن کی. تو بات یہ ہے جو میرے جیسا دوستوں کوئی کوڑ متلا ہو نا، جاہل، اگر وہ یہ قرآن آیات نکال کے لے آیا ہے تو آپ بتائیے کہ یہ جو تم علماء ہو بیٹھے ہوئے ممبرز پہ بیٹھ کے بڑے بڑے نا بھاشن دیتے ہو، لوگوں سے یہ کیوں چھپاتے ہو یہ آیات؟ یہ ان کو کیوں نہیں بتاتے؟ آفٹر وجہ بتاؤ. یعنی انہیں اپنی مرضی کے اسلام کی آپ کرتی میں پھنسا کے رکھا ہوا لوگوں کو آپ نے کہ بس اپنا جو حکا پانی چلتا رہے، اپنی فقہ سچی ثابت کریں، باقی سب کو بتروں سے نکال دیں اور تم ہی 73واں فرقہ بن جاؤ خود کوئی، یا تم ہی مسلمان بن جاؤ اور باقی تمام دنیا کے لوگ جو ہے باقی جو کتاب والے ہیں اگر وہ اللہ کو بھی مانتے ہوں اور وہ تمہیں بتا کے تھوڑا بتائیں گے کہ ہم اللہ کو اتنا مانتے ہیں، اور وہ عمل بھی نیک کریں اور وہ کرتے بھی ہیں انصاف پہ. ہم تو انصاف پہ نہیں ہیں، ہم کرپشن میں دنیا کے 140ویں نمبر پہ انصاف کے، پتہ ہے نا. تو پھر اگر قرآن پہ اگر ہم نے عمل کیا تھا تو پھر ہمارا یہ حال کیوں ہے؟ اور وہ انصاف میں پہلے نمبر پہ، لیکن اہل کتاب ہے. اس لیے بھائی اس کا جواب مجھے چاہیے علماء تم لوگوں سے کہ یہ لوگوں سے کیوں چھپاتے جو قرآن کی آیت جو میں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے لائی ہیں.
क्या मैंने तर्जमा गलत कर दिया है? यानी तुम्हें ही तर्जमा आता है? 5-10 क्लास तुम लोग पढ़े नहीं होते हो, और यहाँ पे आकर के जो है ना अच्छे भले बेचारे PhD लोगों को तुम लोगों ने दुन्नी के नीचे लगाया होता है। रिसर्च तुम्हारी है क्या भाई? ये हदीस भाई पढ़ ली है मैंने, ये नहव पढ़ ली है, ये मैंने वो क्या कहते हैं दर्स निजामी पढ़ लिया है, बाबा मुफ्ती मान गया हूँ जी। मजीद और याद कर लिए, सिपारे याद कर लिए, बस दैट्स इट। भाई इल्म सब के लिए यही नहीं है अहादीस का। इल्म मतलब ये जो अच्छी बात नहीं है कि आप हमें पाना फिट करके रखा हुआ है कि जो मैं कह रहा हूँ यही ठीक है, बाकी सब दुनिया के लोग जो है ना वो हकदार नहीं है, गैर मुस्लिम हो या चाहे किसी और फिका के लोग हैं, तमाम अहले किताब पे अल्लाह की मार आपने दे दी है। और वाह मेरे यार, ये कैसा चमत्कार है जी। अगला क्वेश्चन ये है कि 100 साल पहले ब्रेलवी मसलक की इजाद के बाद ये जो कलमा है इसमें पीरों फकीरों ने, उलमा ने नबी वसल्लम की बजाय अपने नाम का कलमा क्यों राज किया? मैं अभी उसका आगे आपको प्रूफ देता हूं, इन्हीं की किताबों से देता हूं। क्या ये अब भी इस्लाम में अपनी मर्जी का कलमा दाखिल करके, अपनी मर्जी का नबी दाखिल करके क्या ये मुसलमान रह गए? आप बताओ, आप लोग को हो मुसलमान? तो तुम लोगों से बोलो, स्पेशली ब्रेलवी है, बाकी भी बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं सिर्फ अभी फिलहाल इन्होंने जो किताबें लिखी हैं। अगर ऐसा कुछ है कि जहां पर तुम कलमे के साथ अपने आलिम को या मुर्शिद को या पीर को जोड़ देते हो, तो फिर कादियानी भी ठीक है, फिर बाकी फिका के लोग जो इस्माइली वगैरह हैं वो भी फिर गैर मुस्लिम आप क्यों ठहराते? फिर वो भी ठीक है ना, नाले खोल लो कलना दिया खिड़कियां। अच्छा दोस्तों, बात ये है कि अभी जो मैं बात कर रहा हूं, यू हैव टू बी क्वाइट अटेंटिव, ध्यान से इसको सुनिएगा। ब्रेलवी जो है एक शख्स था, पीर जमात अली शाह, उसको ये अपना इमामुल सफिया मानते हैं, लिखते हैं उसके बारे में इमामुल सफिया। ये पीर साहब जो हैं 1841 में पैदा हुए थे, ठीक है, अलीपुर सैदा में, और 1951 में इनका नारोवाल में इंतकाल हुआ था 110 साल की उम्र में, ठीक है जी। बकौल इनके ये जो उनके बारे में लिखते हैं अपने रिसाले बुक्स में कि वो जनाब हमारे नक्शबंदी सिलसिला के वो इल्म बातिन भी रखते थे, वली थे अल्लाह के, यानी उन्हें ये कहते हैं कि इल्म गैब भी था, ठीक है। और कहते हैं जी कि अल्लामा इकबाल जो थे वो भी उनके कदमों में जाकर बैठते थे, ठीक है। तो ये वही आपने सुना होगा जब कायद आजम को जरूरत पड़ी थी ना वॉर्ड्स की मुस्लिम लीग के लिए, तो ये पीर जमात अली शाह जैसे भी कायद आजम ने कहा था जी मुझे वॉर्ड दिलाया, क्योंकि उन्हें पता था कि पीरी मुरीदी का सिलसिला लोग चलाते हैं तो फिर वॉर्ड इन्हीं से मांगने पड़ेंगे। अच्छा, अब बात ये करना हूं कि इसी पीर जमात अली शाह जो है इसके एक खलीफा थे, उनका नाम था हकीम मोहम्मद शरीफ। अब हकीम मोहम्मद शरीफ ने क्या लिखा है अभी वो सुनिए। उसने कहा कि जनाब जो शेख शिबली थे उसके पास 2 शख्स बैत करने के लिए आए हुए। ये किसने कहा? हकीम मोहम्मद शरीफ ने लिखा है, ये वाकया बयान किया कि जनाब शेख शिबली जो थे उनके पास वो 2 शख्स बैत के लिए आए हुए, एक मौलवी टाइप का बंदा था और एक सादा सा जिम्मेदार था, सीधा सादा जिम्मेदार। तो जो था शिबली ने कहा मौलवी से कि पढ़, अब सुन लो, बात करने आ रहे हैं शिबली साहब से 2 बंदे, एक जिम्मेदार है एक मौलवी है। तो पहले मौलवी बात करने लगा, तो मौलवी से शिबली साहब कहते हैं पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। तो वो जो मौलवी था उसने आगे से ला हौला वाला पढ़ दिया, तो शिबली साहब ने उसको झड़क के साइड पे कर दिया, झड़क दिया उसको, ठीक हो गई। अब फिर
اب سوری، اب جو لینڈ لارڈ تھا، ذمہ دار تھا، اب اس کی باری آئی کہ اس نے بیعت کرنی تھی شبلی صاحب کے ہاتھ پہ. تو اس نے کہا، پھر شبلی صاحب نے کہ ذمہ دار پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. تو وہ پھر آگے سے جاٹ جو تھا وہ خاموش ہو گیا. پھر وہ شبلی صاحب نے پھر زور سے کہا کہ تم بولتے کیوں نہیں جو میں نے تمہیں کہا ہے، پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. کیا تم بھی مولوی کے ساتھ مل گئے ہو؟ تم کیوں نہیں پڑھ رہے ہو میرا کلمہ؟ تو پھر زمین یار جو تھا، اب بتاؤ، اب دیٹس کوائٹ الارمنگ اینڈ امیزنگ ٹو می، اٹس اسٹیننگ. یار سنیے، یہ مینی کی کتاب سے بتا رہا ہوں. زمیندار نے جب خاموشی توڑی تو اس نے شبلی صاحب سے کہا کہ جناب میں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے مقام پہ سمجھ کر آیا تھا، آپ تو ابھی تک نبی کے مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس زمیندار نے کیسے کہا؟ یعنی میں تو یہ سمجھ کے آ گیا ہوتا کہ آپ اللہ بن گئے ہیں، آپ تو ابھی تک نبی کا کلمہ پڑھوا رہے ہیں اپنا، آپ ابھی نبی کے سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کون سی ان کی کتاب ہے؟ منازل الابرار صفحہ 106. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، بریلویوں کی کتاب ہے. ان سے پوچھئے نا، یا تو یہ اس کو جسٹیفائی کریں، یا کہیں کہ نہیں جماعت علی شاہ جو ہمارا، جس کو یہ اپنا بہت جد مانتے ہیں یا اب مانتے ہیں نا، اب آپ کو پتہ ہے والد کو، چچا کو، بیٹے کو، جو بھی، تو یہ دادا کو اب بھی بولتے ہیں، تو یہ اس کو جد اب بولتے ہیں یا اب جد بولتے ہیں. کیا اس کا انکار یہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے اس کا انکار. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ ان کو مسلم کہیں گے؟ میرا آپ لوگوں بریلیوں سے سوال ہے، آپ خود ہی بتا دیں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں، یا وہ کتاب جھوٹی ہے یا پھر آپ لوگوں کا عقیدہ جھوٹا ہے. آپ نبی بن گئے ہو تو کون سے نبی پہ آپ چل رہے ہو؟ پھر آگے چلتے جائیں. اب شبلی سے بھی آگے کام جو ہے نا، کیا کہتے ہیں، اونٹ 40 پہ بوتھا 45 پہ. آگے سن لیں، کام نما شبد کا آگے لکھا ہے کہ جی لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ بریلیوں کا میں آپ کو فقہ کی بتا رہا ہوں بات. لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یہ جو ہے، جو میں کہاں سے بتا رہا ہوں وہ سن لیجئے. آپ کو پتا ہے ان کا جو غوث الاسلام اس کو کہتے ہیں بریلوی، اپنا پیر میر علی شاہ گولڈا والے، ان کو لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جناب جو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، وہ ہمارا چشتی تھا. کون؟ احمد رضا خان بیلوی. احمد رضا خان بیلوی، جو جس کو یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، جو 1921 میں فوت ہوا، جس نے بریلوی فقہ کی ایجاد کی تھی. اس کا موجد وہ تھا، سائنٹسٹ تھا نا ماشاءاللہ. اسی سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ زمین جو ہے وہ رکی ہوئی ہے اور سورج حرکت کر رہا ہے، اور جو اس کو نہیں مانے گا وہ قرآن کا منکر ہے، وہ کافر ہے. آج اس بندے کو بلا کے پوچھو نا کہ زمین تو حرکت کر رہی ہے سورج کے گرد، سورج ساکت ہے، اور وہ آج بھی مدرسوں میں یہی پڑھا رہے ہیں. جا کے پوچھو ان سے. یہ حالات ہیں ان لوگوں کے. دنیا چاند سے ہو آئی، ہندو ہو آیا ہے، رشین ہوا ہے، امریکن ہوا ہے، اور ہم ابھی تک بیٹھے ہیں کفر کے فتوے لے کے ان کے لیے. تو اس نے کہا، چشتی جو تھا نا، ہشت بہشتی، اس نے کتاب لکھی تھی اعلیٰ حضرت نے، اس نے وہاں کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اپنے شاگردوں سے، مریدوں سے یہ پڑھواتے تھے. تو اس کو انڈورس کون کر رہا ہے؟ پیر میر علی شاہ گولڈا. ذرا بات کے سیاق و سباق کو، کانٹیکسٹ کو سمجھا کریں. یعنی ایک بہت بڑی یا مریدی پیری جو ہے وہ گولڈا شریف والوں کو مانتی ہے، اور بیرلوی اور انگوٹھے چوم کے جاتے ہیں اور وہاں سجدے دیتے ہیں، کہتے ہیں بس بخشانا اسی پیر نے. وہ پیر صاحب کیا لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں؟ کلمہ الحق صفحہ 127 کہہ رہا ہوں، پھر سن لیں. فی کلمۃ الحق صفحہ 127، گولڈا راول پنڈی، ان کی کتاب. آج بھی جب پڑھیے، پڑھ لیں. کوئی اس نے امینڈمنٹ نہیں کی کسی نے، نہ پچھلی نسل نے، نہ خود پیر نے کی تھی. یا یہ جید علماء اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، یہ سارے اٹھ کھڑے ہو نا، یہ تقی عثمانی اور یہ سارے جانی جتنے بھی علماء کے نانی ہیں، جائیں نا یہ تبدیل کرے. نہیں کرتے. اور اگر نہیں کرتے تو پھر کیا ان کو آپ مسلم مانیں گے؟ آپ سے میں سوال کروں، علماء آپ سے، کیا آپ خود کو مسلمان کہتے ہیں؟
جب آپ کا جد امجد اعلیٰ حضرت کہہ رہا ہے احمد رضا بریلوی کی لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اور اس کو پھر آگے انڈورس اور اس کی تصدیق کر رہا ہے پیر میں لڑی شاہ گولڈا اپنی کتاب میں کہ جناب یہ اس کو لکھ رہے ہیں وجود سالک بائنہ مظہر حقیقت محمدیہ اللہ صاحب الصلاۃ والسلام شدہ ترنم شدہ در ترنم اس کے بارے میں یہ القابات لکھ رہے ہیں. آگے لکھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ سالک کا وجود بائنہ مظہر حقیقت محمدیہ صلح ہو کر لا الہ چشتی سالک رسول اللہ کے ترنم میں آتا ہے. تحقیق الحق فی کلمت الحق، یہ ہے ان کا. میں ایز اٹ از کوٹ کر رہا ہوں، ایز از بول رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں بول رہا. ایک باتیں کرتے ہیں مجھے بہت بڑا 2 گھنٹے کا لیکچر چاہیے، میں کبھی بتاؤں گا. ادھر ایک پیر نیا ہے نا، وہ ایجاد ہوا ہے جلوی صاحب کے نام سے. وہ اپنے صاحب کے ساتھ اگر اس کو آپ القاب پڑھ لینا آپ تھک جائیں گے، لیکن اس کے القابات نہیں ختم ہوتے. وہ خود ہی اپنے آپ کو القابات لکھتا ہے، ایسے القابات لکھتا ہے جو نعوذ باللہ نبی بھی شاید نہ اس نے اپنے ساتھ لگائے ہوں. اور اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جو مجھے آ کے دیکھ لے گا میرے روزے پہ آ جائے گا اس کو حاج کا ثواب ملے گا، اس کی حاجی دری ہے. میں اس کی بیانات آپ کو دیتا ہوں، میں نے خود کانوں سے سنے ہیں، اور میرا قبیلہ بھی اس میں بہت بڑے گناہوں میں شامل ہے. انہوں نے آج تک توبہ بھی نہیں کی، اس کو سن کے آئے اور وہاں نعرے اور ویلے بھی دے کے آئے ہیں. میں کیا بتاؤں، یہاں پورا نا میس کریٹ ہوا ہے پوری دنیا میں. اسلام کے نام پہ برانچز کھول کے لوگوں نے لوگوں کو کشف کے نام پہ دھر لیا ہوا ہے. تو میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، میرا تو سوال سیدھا سا ہے، میں غلط بھی تو کہہ سکتا ہوں، لیکن میں نے آپ کی کتاب سے یہ بیان کیا، اپنی طرف سے نہیں. کیا اس کلمے کے بعد چشتی رسول اللہ والے کے بعد یا شبلی رسول اللہ والے کے بعد یا وہ جو تھا مولوی اشرف علی والے کلمے کے بعد کیا آپ خود کو مسلمان ابھی کہتے ہیں یا ہم ہی کافر ہیں جو سوال کر رہے ہیں؟ بتاؤ جی. دیکھیے اگلی بات یہ کہ مولوی سے کہ جی کسی پروفٹ کے جو پیرنٹس ہیں، میرا یہ اگلا کوشچن ہے، وہ مشرک نہیں ہے. میں آج ہی ساحل عظیم کے ساتھ ایک مناظرہ ہو رہا تھا کہ مولوی کا، تو وہ ساحل عظیم بیچارہ پیٹتا رہ گیا. وہ بڑے کیا ریسرچ سے بات کرتا تھا، سائنٹیفک بات کرتا تھا. آگے سے جو مولوی بیٹھا تھا وہ انتہائی کوڈ مارکس ڈف اینڈ کیا کہتے ڈل تھا، ڈیف اینڈ ڈل کو آگے سے وہ باتیں کہہ رہا تھا جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، لیکن وہ کتابیں بنا رہا تھا سما ٹی وی پہ بیٹھ کے. میں آج کی بات بتا رہا ہوں. تو بات یہ ہے وہ مولوی پتہ کیا کہہ رہا تھا کہ جناب جو جتنے بھی نبی آئے ان کے پیرنٹس مشرک نہیں تھے، ان کے والدین مشرک نہیں تھے، وہ حلال نطفے تھے. حلال نطفہ اور یہ ہونا ہے، مشرک ہونا اور بات ہے. مشرک کا نکاح بھی جو ہو جاتا ہے نا، تو آپ کو اسلام لانے کے بعد نیا نکاح نہیں ہوتا، نکاح وہی رہتا ہے. آپ تاریخ پڑھ لیں. تو وہ مولوی کہتا ہے کہ کسی بھی نبی کا جو نا پیرنٹس تھے وہ مشرک نہیں تھے. اب میں بھی ہنسنے لگ گیا، کیونکہ میں نے کہا یار یا جو تو نے ریسرچ کیا مہر وہ خو کھاتے گئی یا یہ مولوی کی گئی کہ یہ اللہ اعلان میڈیا پہ بیٹھ کے کروڑوں لوگ اس کو سن رہے ہیں اور یہ اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کیسے. What about Ibrahim's father آزر؟ حضرت ابراہیم کا جو فادر تھے آزر تھے نا. سم ٹائم ان کو علماء کہتے ہیں نہیں جی ہی واز انکل، وہ آزر جو تھے انکل تھے، کچھ کہتے ہیں. میں وہ بھی کہتا ہوں یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. قرآن سے بتاؤں گا میں آپ کو. اب بات یہ ہے کہ مولوی حضرات نے صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جناب نبیوں کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ مشرک نہیں ہوتے، انہوں نے آزر کو چچا بنا دیا ہے. جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے میں آپ کو وہ سناتا ہوں کہ سورہ انعام ہے آیت 74 کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کہ اے محمد کہہ دیجئے کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ ڈو یو ٹیک آئیڈلز ایز ڈیٹیز، کہ تم ان بتوں کو اپنا خدا مانتے ہو. Indeed I see you and your people to be in a manifest error. اصل میں دیکھتا ہوں، میں خدا دیکھتا ہوں کہ تم یہ سنگین غلطی پہ ہو. یعنی
اب اس کو پتہ ہے انہوں نے مولوی نے کیسے چینج کیا, ایک ٹیکنیکل مار دیے, جیسے وہ عامر فاروق اور قاضی فیض عیسیٰ جو ہے وہ بے ایمان ٹیکنیکل مار دیتے ہیں فیصلوں میں. ٹیکنیکل میں مار دیے کہ جناب ابو جو ہوتا ہے وہ باپ بھی ہوتا ہے, چچا بھی ہوتا ہے, دادا بھی ہوتا ہے, ساتواں دادا بھی ہو سکتا ہے. تو بھائی جب خود آزر کا نام اللہ اس میں لے رہا ہے اور وہ اس میں اس کو باپ کہہ رہا ہے, تو تم ابو کا مطلب باپ ہی رہنے دو, تم ضرور اس کو چچا پہ لے جاتے ہو. بے شک چچا بھی مطلب ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ انہوں نے وہ اپنی جو ہے ضد جو ہے اس کو بیچ میں لینا ہے اور قرآن کو پاس سے کرنا ہے. لیکن کہ قرآن کی متراجم آپ پڑھ لیں, تراجم پڑھ لیں, واللہ با خدا اتنا میرے پاس وقت نہیں ہے, ذرا خود ایکسپلور یور سیلف. انہوں نے تراجم ہی تبدیل کر دی ہیں. ان کے معنی ایک بندہ کچھ لکھ رہا ہوتا ہے, دوسرا کچھ لکھ رہا ہے فقہ والا, تیسرے کی فقہ اور ہے وہ کچھ اور لکھ رہا ہے, ایک چوتھا مترجم جو بیٹھا ہوا ہے کسی اور کنٹری میں وہ کچھ اور لکھ رہا ہوتا ہے. یعنی 73 فرقے آپ دیکھ لیجیے انڈو کانٹیننٹ میں ہی سارے ہیں, انڈیا پاکستان, کہیں آپ کو کہیں اور نظر آتے ہیں؟ یہ حالات ہیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ انکل تھے وہ فادر نہیں تھے, کچھ کہتے ہیں جی نہیں وہ انکل نہیں تھے ریل فادر تھے, کچھ علماء کہتے ہیں. لیکن قرآن said to Ibrahim that don't ask bakshish for your father if he was Muslim. why Allah said this? مجھے بتائیے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم اپنے باپ آزر کے لیے بخشش نہ مانگ. اب اللہ کیوں کہہ رہا ہے بتاؤ؟ وہ چاہے تھا تارے, کچھ تارے کہتے ہیں, چاہے وہ آزر تھا. علماء کا آپ کو میں نے بتا دیا ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے اس میں. کچھ کہتے ہیں انکل تھا, کچھ کہتے ہیں چچا تھا. بعض نے فرمایا کہ وہ والد نہیں تھے وہ چچا تھے, اور کچھ کہتے ہیں طارق تھا, اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی آزر جو ایک بت کا نام تھا. اینی وے میں آپ کو آگے انہی کی احادیث جو یہ جس پہ یہ یقین رکھتے ہیں, وہ کہ میں اس حدیث پہ یقین نہیں رکھتا, میں سچ بتا رہا ہوں. یہ جو ابھی حدیث میں پڑھنے والا ہوں میرا دل نہیں مانتا. آپ کے اوپر کوئی کفر تھوڑا ہے کہ آپ ایک حدیث کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کفر میں داخل ہو گئے. حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی لکھی ہوئی, اللہ کی طرف سے تھوڑی اتری. 13-20-25 نسلوں نے آپ آگے آگے بیان کی ہوئی ہے 3 صدیوں بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اینی وے حدیث ہے جی کہ حضرت ابو ہریرہ سے جناب روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی قیامت کے روز حضرت ابراہیم اپنے باپ آزر کو خاک آلود سیاہ جو چوغا ہے اس کے ساتھ پائیں گے. تو اس وقت آپ فرمائیں گے, یعنی حضرت ابراہیم فرمائیں گے کہ کیوں میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ تو میری نافرمانی نہ کر. تو آگے سے آزر جواب دے گا کہ آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. تو اس پر حضرت ابراہیم اپنے خدا سے عرض کریں گے کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کا دن تو مجھے رسوا نہیں کرے گا, اب اس سے بڑھ کر میری رسوائی اور کیا ہوگی. یعنی میرا باپ جو ہے وہ گندے کپڑوں میں اور سیاہ چہرے کے ساتھ میرے سامنے پڑا ہوا ہے. تو حضرت ابراہیم اللہ سے شکوہ کریں گے, یہ سوال کریں گے جو بھی کہہ لیں. تو پھر آگے سے لکھا ہے اسی حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ آگے سے کیا فرمائیں گے کہ جناب میں نے جنت کو کافروں پہ حرام کر دیا. اور پھر کہا جائے گا کہ اے ابراہیم تیرے پاؤں تلے کیا ہے. تو پھر جب ابراہیم نیچے دیکھیں گے تو ایک نجاست سے بھرا ہوا گھنے بالوں والا خون آلود لوتھڑا ایک بندہ پڑا ہوا ہے, اس کی ٹانگ پکڑ کے اسے آگ میں پھر فرشتے ڈال دیں گے. یہ حدیث انہی نے کوٹ کی ہوئی ہے نا, میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا, حضرت ابو ہریرہ کی طرف سے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ خود مان رہے ہیں کہ وہ آزر تھا اس کا والد ابو ہریرہ کی طرف سے, لیکن آدھے مولوی نہیں مانتے, کہتے نہ یہ سیدھے حدیث میں مرنا ہی نہیں. اور ہمیں اگر کہیں, ہم نے کہا کہ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے تو ہمیں کہیں گے تم کافر ہو. آپ کو پتا ہے نہ شیعہ سنی کی مانتے ہیں, نہ سنی شیعہ کی مانتے ہیں, نہ اہل حدیث ان کی مانتے ہیں, دیوبندیوں کی بریلوی ان کی نہیں مانتے. آپ کو نہیں پتا ایک حدیث کے بدلے میں 10 اور حدیث آگے فرنٹ پہ لے آئیں گے اور ایک دوسرے کو نگیٹ کریں گے. حدیث لگ پتا جاتا ہے بندے کو کہ چس آ گئی ہے, مسلمان تو ہو گیا پر آ چس گئی ہے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ جو ابھی کا لفظ ہے نا, میں پہلے کو بتا بھی گیا اوپر, یہ چچا کے لیے دادا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب یہ لوگ اس کا کچھ اور مطلب نکال لیتے ہیں کہ نہیں جی
کچھ کہتے ہیں ابھی کا مطلب یہی ہے کہ اس کا باپ ہی تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں چاچا بھی ہو سکتا ہے، دادا بھی ہو سکتا ہے۔ اب قرآن میں جو اہل عرب کے لیے جو قرآن نازل ہوا تھا نا، اس میں چچا، تایا، دادا، اس کو ابو یعنی یا نواسوں کو بیٹا کہہ دیتے تھے۔ اس کی آپ کاؤنٹلیس آپ ایگزامپلس بھی دیکھ سکتے ہیں قرآن و حدیث سے، کہ قرآن پاک میں سورہ کہف میں وہ بچوں کے متعلق کیا فرماتا ہے اللہ، وَكَانَ تَحْتَ كَنْزٍ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ کنز الایمان آگے جو اس نے لکھی تھی، کیا نام ہے یار اس بندہ کا، میں نام بول گیا، مودودی شاپ سے غالباً، اس نے اس کا ترجمہ کیا تھا کہ اس کے نیچے ان کا خزانہ پڑا تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، جبکہ مذکورہ باپ ان کا حقیقی باپ نہ تھا بلکہ ساتواں دادا تھا، ساتواں، لیکن اس کے بارے میں بھی ابو آ گیا۔ تو یہاں پہ یہ محترم آدھے علماء کہتے ہیں کہ نہیں جی چچا تھا، آتے کہتے ہیں نہیں باپ تھا، تو ہم کہتے ہیں کہ پھر ہمیں کاٹ دو، اگر ہم اپنی مرضی کریں تو تم ہمیں چلنے نہیں دیتی ہو۔ اچھا میری بات چل رہی تھی وہاں سے کہ جو مولوی صاحب فرما رہے تھے نا سما ٹی وی پہ کہ نہیں جی کسی نبی کا والدین مشرک ہو ہی نہیں سکتے، ہے ہی نہیں، چٹا وہ مکر گیا۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں، جو عبد المطلب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام جو ہم نے پڑھ رکھا ہے وہ عبداللہ ہے۔ عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بھی مسلم تھا، اسلام پہ تھا، عبد المطلب بھی مسلمان تھا۔ اب بات سمجھیے، اسلام پہ تھا۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، آپ ان کے تمام فتوے، ان کی رسالے، ان کی کتابیں پڑھ لیں، ان کی بیان سن لیں، کچھ نہیں اپنی طرف سے کہہ رہے۔ کہتے ہیں نہیں جو نبی کا باپ تھا وہ بھی، والدہ بھی، اور اس کا دادا بھی، یہ تو جناب اسلام پہ تھے، حق پہ تھے۔ تو پھر how come that siblings of عبد المطلب and عبداللہ they are infidels؟ how come یار بتائیے؟ یعنی عبد المطلب بھی اسلام میں آ گیا ان کی نظروں میں، عبداللہ بھی اسلام میں آ گیا، لیکن ان کے جو خاندان ہے، ان کی اولاد ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ کافر کہتے ہیں، ان کو یہ مشرک کہتے ہیں؟ جبکہ نہ ان کی اولاد نے، نہ عبد المطلب نے، نہ عبداللہ نے اپنا دین تبدیل کیا، جو دین ان کا تھا ان کے اولاد کا وہی ان کے والد کا بھی تھا، دادا کا بھی، کہیں آپ نے پڑھا ہے؟ لیکن کہتے ہیں نہیں وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے، اور عبداللہ اور عبد المطلب یہ اسلام پہ تھے۔ اب کون سا اسلام یہ لاتے ہیں؟ یہ اپنی مرضی کا اسلام لاتے ہیں جی۔ اس وقت کوئی دین ابراہیمی تھا، یعنی اس کی اولاد دین ابراہیمی پہ نہیں تھی، وہ بھی تو ایک ہی گھر کے فرد تھے نا سارے۔ تو اکارڈنگ ٹو ابن ہشام، دیکھو ایک ابن ہشام نے تاریخ لکھی ہے جو زیادہ مستند ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مستند ہے۔ ایک عبد المطلب کے بارے میں ابن ہشام میں پورا سلسلہ لکھا ہے تاریخ کا، اور ایک جو ہے نا دوسری آئی ہے حدیث، اس میں ابن عباس نے بھی لکھا ہے۔ اب سن لیجیے، جو ابن سعد ہے ایک وہ بھی تاریخ دان آیا ہے، اس نے کچھ اور لکھا ہے، یعنی ان کی تاریخ ہی آپس میں نہیں ملتی۔ جن کی آپس میں تاریخ نہیں ملتی، آپس میں ان کے پوری جتنا آرڈر ہے اسلامک وہ ہی نہیں ملتا، تو ہمیں کہتے ہیں نہیں جو ہم نے کہا اس کو ٹھیک کرو، نہیں مانو، نہیں تو ہم قتل کر دیں گے، مروا دیں گے۔ ہر چیزیں پروبیبل ہے نا، اٹے سٹے پہ چلا رہے ہیں۔ بات میں جو کر رہا تھا نا کہ ابن ہشام جو تھا اس نے جو تاریخ لکھی تھی عبد المطلب کی، اس کے مطابق وہ کہتا ہے اس کے 10 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں تھیں، لیکن جو ابن سعد تھا وہ کہتا ہے نہیں عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا بات یہ جو حضرت حمزہ تھے یہ کہتے ہیں، یہ اپنے علماء کہتے ہیں اسی تاریخ میں سے اٹھا کے یا اپنی طرف سے کہتے ہوں گے جیسے بھی، یہ کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ اور حضرت عباس جو تھے یہ مسلمان ہو گئے، دے کنورٹڈ ٹو اسلام، باقی جی غیر مسلم تھے، جی کافر تھے، مشرک تھی، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں نہیں ان کا باپ عبداللہ اسلام پہ تھا اور عبداللہ کا باپ مطلب بھی اسلام پہ تھا، لیکن عبد المطلب کے بیٹے بھی سارے کافر تھے، عبداللہ کے بھی سارے بیٹے کافر تھے، لیکن پک اینڈ چوز میں 2 بندے اسلام میں ڈال دیے، باقی کہتے ہیں کافر تھے، اور ان کے باپ کو بھی اسلام پہ رکھتے ہیں، عبداللہ کو بھی اور عبد المطلب کو۔ سن لیں ذرا، آپ کو سمجھ آئی؟ میرا یہ کوشچن ہے کہ یہ اپنا جو ہے نا ایک نا
ہینڈی اور ہنی کیپ، یہ کیا آپ لوگوں نے ہمیں دیا ہوگا؟ یہ کینڈی ٹیپ اسلام ہم نے آپ نے کیا دیا ہوگا کہ جس کو آپ چاہیں اس کے باپ کو اسلام پہ رکھ دیں، اس کے بیٹے کو کافر بنا دیں؟ اچھا، اب آپ کو میں تھوڑا سا نا ہلکا سا ایک انسائٹ دیتا ہوں جو فیملی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. دیکھیے ان کے دادے کا نام تھا عبد المطلب. عبد المطلب سے پہلے اگر جائیں نا آپ تو ایک تھے اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل میں سے ان کی آگے اولاد تھے، بیٹے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ پتہ نہیں 21 تھے 22 تھے، مجھے اتنا یاد نہیں ہے حضرت اسماعیل کی. عبد المطلب کا جو پچھلا تھا نا وہ ہاشم جو تھا قبیلہ، وہ پھر ہاشم میں اور باقی بھائی اس کے ٹوٹل 21 تھے غالباً، وہ حضرت اسماعیل کی اولاد تھے. اب حضرت اسماعیل سے پھر پیچھے سلسلہ ہے ان کا حضرت ابراہیم کا. تو عبداللہ جو تھے، عبد المطلب سوری کہہ رہا ہوں، عبد المطلب کے آگے 10 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں تھیں. اور عبد المطلب کا ایک بیٹا ابو طالب وہ بھی مشرک، اور ابو لہب بھی مشرک، حضور کے چچا تھے نا، لیکن وہ مشرک ہو گئے. ذرا بات میں سمجھیے گا، وہ کس کے بیٹے ہیں؟ عبد المطلب کے. لیکن عبد المطلب جو وہ اسلام پہ تھا. یہ ان کا حال دیکھ لیں. ابو لہب بھی مشرک ہے، بیٹے باقی بھی ان کے 21 کو بیٹے تھے جتنے بھی تھے وہ سارے مشرک ہیں، جس میں صرف 2 کو یہ اسلام پہ رکھتے ہیں، حضرت عباس کو، حضرت حمزہ کو. باقی ابو بکر ابو طالب سمیت باقی سارے جی مشرک تھے، لیکن باپ اسلام پہ تھا ماشاءاللہ. پھر آگے ابو المطلب کے بعد حضرت عبداللہ کو یہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی اسلام پہ تھا، لیکن اس کے بیٹے جو تھے وہ یہ اور بھی تھے، پتہ نہیں مجھے تو اب یہ اس طرح یاد نہیں ہے، لیکن کو وہاب کہتے ہیں، کوئی ابن عباد کہتے ہیں، امیہ کے تھے، کوئی اس طرح سے اور بھی تھے، لیکن ان کو یہ مشرک کہتے ہیں. اینی اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے جو ہے آگے آپ کو پتہ ہے 14 بیویاں تھیں ان کی، کہیں 12 بھی آتا ہے، چلو 12 لگا لیتے ہیں، یہ کئی متفق نہیں ہوتے اپنی تاریخ میں، ماشاءاللہ بدلتے رہتے ہیں. ایک اس میں لونڈی تھی، ٹھیک ہے، اور باقی حضرت خدیجہ جو تھی وہ ان کی پہلے اسلام میں شادی انہوں نے کی، 25 سال ان تک رہی، جب ان کی وفات ہو گئی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شادیاں کر لی تھی اور بھی کرتے رہے. ٹوٹل 12 شادیاں تو ہمیں ملتی ہیں ثبوت اس کی. لیکن آپ ذرا سوچئے گا، بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں اس میں جو حضرت فاطمہ تھیں، حضرت رقیہ تھی، حضرت ام کلثوم تھی، حضرت زینب، ان میں سے باقی کسی کو بھی یہ درجہ ہی نہیں دیتے، نہ ان کے اولاد میں سے کسی کو امام یا کسی کو درجہ دیتے ہیں. صرف حضرت فاطمہ کی اولاد سے جو ہیں وہ امام ہے. اب شیعوں کی بات کر رہا ہوں میں، ان سے بھی سوال ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا عقیدہ غلط ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میرا سوال تو بنتا ہے نا، مجھے بتاؤ، باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا کہ حضرت فاطمہ بھی نبی کی بیٹی ہیں اور باقی ان کی جو 3 بیٹی ہیں وہ بھی نبی کی بیٹی ہیں، لیکن ان کی اولاد بے نام ہو گئی ہیں. کیا وہ اسلام پہ نہیں تھے یا وہ اسلام کی امامت کے لائق نہیں تھے؟ چاہے بیٹے تھے یا بیٹیاں تھیں، لیکن ادھر فاطمہ کی نسل سے آپ نے اپنا سارے امام بنا لیے. حالانکہ ہم یا عرب یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہماری جد جو چلتی ہے وہ باپ کی طرف سے چلتی ہے، یا آپ لوگوں نے بیٹی کی طرف سے نکالی ہوئی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو تھی وہ تینوں انتقال کر گئے تھے جن نرینہ اولاد تھی. اب بات یہ ہے کہ جو ماریا قبطیہ تھی وہ لونڈی تھی، میں اس کے بارے میں آگے بتاتا ہوں. اس میں سے ایک بیٹا بھی غالباً تھا ابراہیم، اور 2 بیٹے غالباً اور باقی بیٹیاں تھیں حضرت خدیجہ سے. میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک نبی کی بیٹی کو ہائی لائٹ کر دیا گیا، باقی کو گمنامی میں ڈال دیا. کیا ان کا حق نبی کے جو اہل بیت میں سے نہیں آتا، وہ اس کے گھر میں سے نہیں آتی؟ ان کو نکالا ہے آپ نے اہل بیت میں سے. آپ نے اہل بیت میں ماشاءاللہ ڈال دیا ہے فاطمہ کو، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کے بعد کس کا ہے؟ حسن امام حسین کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ ہے جی 5 تن پاک. ان کا جو نام نہیں لے گا وہ کافر ہو جائے گا یا نہیں مانے گا. یہ ہے ان کا عقیدہ. اللہ جانے صحیح ہوگا عقیدہ، ہم کیا کہہ سکتے. میرا تو سوال ہے نا کہ صرف فاطمہ کی نسل سے جو ہے وہ 5 تن پاک ہیں اور باقی جو 3 بیٹیاں نبی کی وہ 5 تن پاک میں آتی نہیں ہیں، نہ ان کی اولادیں. ایسا کیا معاملہ، کیا وجہ کیا؟ پھر میرا اگلا کوشچن ہے کہ
if Islam was religion before Muhammad sallallahu alaihi wasallam, تو پھر why prophet said people کہ جی you have to convert into Islam, you have to enter into Islam. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جو سنی سورسز ہیں، دیکھیے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ریلیجن ہے وہ اسلام تھا، وہ اسلام میں اندر داخل ہوئے تھے، اس سے پہلے پھر ان کا ریلیجن کون سا تھا؟ سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو سنی سورسز کہتے ہیں کہ جو خلیفہ ابو بکر تھا یا جو محمد کا جو فاسٹر سن تھا زید بن حارثہ، وہ مسلمان ہوا تھا پہلا، زید بن حارث یا حارثہ جو بھی کہتے ہیں. اگر زید بن پہلا مسلمان ہوا تھا اس کا مطلب کہ اس سے پہلے سارے کافر تھے، اور اگر کفر نہیں تھا، دین ابراہیم تھا، تو پھر ان کو یہ کافر کیوں کہتے ہیں علماء؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو، ان کی پچھلی جد کو، صرف اس کے باپ کو اور اس کے دادا کو کہتے ہیں یہ اسلام پہ تھے. ذرا بات کو سمجھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کنورٹ پہلا بندہ آپ خود کہہ رہے ہو کہ زید بن ابن حارث تھا اسلام میں آنے والا، تو اس کا مطلب ہے پچھلے اسلام پہ نہیں تھے. صاحب مطلب آپ لوگوں سے ہی ہے نا میرا، آپ لوگوں کی کتابوں سے ہی. اگلا کوشچن یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تھا ٹو امینڈ اسلام کمنگ فرام آدم فار دا ریسٹ آف دا پروفٹس، تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے اسلام رکھا ہوا تھا کیا وہ غلط ہو گیا تھا، یا اللہ نے کہا کہ نہیں یار یہ میں نے کیا دے دیا، اس کو تبدیل ہونا چاہیے، تو اب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح دین دیتا ہوں؟ اس کا مطلب پہلے دین صحیح نہیں تھے، یا پہلے لوگوں کے لیے دین صحیح تھا ہی نہیں، یا ان لوگوں کے لیے دین جو ہے نا تھوڑا سا بتانا تھا، یا اس کے کل پروجیکٹ ایڈ کرنے تھے یا ڈیلے کرنے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ کیا وہ سارے نبی جو تھا آتے رہے؟ آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ آدم بھی نبی تھا اور اس کے بعد بھی نبی آئے، ان کے پاس بھی جو اللہ نے جو بھی اسلام تھا یا دین تھا دیا تھا نا، اس میں تبدیلی کیوں کرنی پڑ گئی اللہ کو کہ وہ موسیٰ کا اسلام دین بھی تبدیل کر دے؟ پھر عیسیٰ سے کہے کہ نہیں اب موسیٰ کا ختم ہو گیا تمہارا شروع ہو گیا ہے، پھر عیسیٰ سے کہے کہ نہیں یار اب تمہارا بھی ختم ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع ہو گیا ہے، پھر اس کے بعد آگے سے وہ یہ کہہ دے قادیانوں سے کہ نہیں اب تمہارا شروع ہو گیا ہے، اچھا پھر وہ کہہ دے کہ بریلویوں تمہارا شروع ہو گیا، دیوبندیوں، سلفیوں، شیعوں تمہارا شروع ہو گیا. او بھائی یہ بھی تو پھر آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ ہر کام جی اللہ کی طرف سے، ایسے کہتے ہو؟ میں اپنے طرف سے تو کچھ نہیں کہہ رہا. جب ہر طرف ہر چیز اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے تو کیا پھر اللہ چاہتا ہے کہ ہر چند صدیوں بعد ایک نیا دین لاؤں یا 100 سالوں بعد؟ یا اتنی فقہ جو ہے نا ایک ہی پچھلی 1.5 صدی کے اندر انگریز کے کہنے پہ اپنی دین ہی تبدیل کر لو؟ یہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور اگر اللہ نے حکم دے دی پھر ہم بھی مان لیتے ہیں، یا پھر کہو کہ نہیں ہمارے اپنے کرتوت ہے. اگلا کوشچن میرا یہ ہے، اب یہ بڑا سینسٹیو کوشچن ہے جس سے سب لوگ ڈرتے ہیں، میں نہیں ڈروں گا، کیونکہ خدا نے ہمیں علم لینے کے لیے عقل دیا ہے، اور اگر عقل کا استعمال نہ کرنا ہوتا تو وہ ہمیں اس کی بجائے کوئی بھوسا بھر دیتا ہے یا کوئی کھوتے کی کھال بھر دیتا ہے بھوسے کی جگہ. مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے، میں سوال جو پوچھ رہا ہوں میرے پاس کا جواب نہیں ہے، تو میں نے یہ سوال آپ سے کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ ابھی میں سن رہا تھا ذاکر نائک کو نا ٹی وی پہ نا، تو ہی ٹرائی ٹو پروو کہ حضرت عائشہ جو تھی ان کی میرج جو تھی نا وہ بالکل لیجٹمیٹ تھی. 9 سال میں جو ان کی وہ پیورٹی ہو گئی تھی اور 6 سال میں شادی ہو گئی تھی، لیکن رخصتی 9 سال میں ہوئی، اور یہ بالکل جی ٹھیک ہے جی. اب اس کی دلائل بھی اس نے کافی سارے دیے تھے، لیکن میں یہ 2-4 میں آپ کو سنا دیتا ہوں، باقی لمبے دلائل ہیں. لیکن مجھے اس سے یقین کریں 1% بھی شانتی نہیں ملی اس کے کسی آگے جواب سے. الٹا میں سن کے مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ یار یہ کوئی پور مثالیں جو دے رہا ہے، اس سے تو الٹا یہ تصدیق کر رہا ہے. میں نے اب اس کو سننا ہی چھوڑ دیا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کسی وقت کیوں وجہ ہے. بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہا تھا ڈاکٹر ذاکر جی حضرت عائشہ کی جو شادی ہے وہ 9 سال میں جناب بالکل ان کی رخصتی ہو گئی تھی، ان کے ساتھ مباشرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی تھی وہ ٹھیک کی تھی. اور اس کی مثال اس نے دی کہ جناب جو کرسچنز ہیں ان کی ایک ایزابیلا تھی ملکہ،
اس کی عمر بھی جو ہے نا کوئی 10 سال 11 سال بتاتا ہے وہ تھی. پھر ایک اور چرچ کی تھی لڑکی, کہتا ہے جی اس کی عمر 12 سال تھی. پھر آگے کہتا ہے کہ جی اسی طرح سے ڈیفرنٹ اس نے پیچھے اٹھائی تاریخ میں سے بتایا کہ یہ چند اور عورتیں بھی تھیں, ان کی عمر کسی کی 15 سال تھی, کسی کی یہ تھی وہ تھی. تو یہ جی 9 سال کی بھی اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. اب میں سن کے نا حیران یہ ہوا کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت پڑی تھی بقول ذاکر نائک کے, اگر ذاکر نائک جو کہہ رہا ہے کرسچن کی مثال ہے کہ وہ خود تو کہہ رہا ہے کہ نہیں جی کہ میں اپنا اسلام لے آیا ہوں, پچھلا سارا سسپینڈ ہو گیا, لیکن وہ شریعت ان کی اوپر چل رہا ہے جی. مثالیں ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں کہ نہیں جی 9 سال کی لڑکی ہے میں بھی کر لیتا ہوں, اس نے فلاں ایزابیلا نے بھی تو کر لی تھی. یہی ایک مثال دینے والی تھی. کہاں ایزابیلا جو ہے نا ایک پروس ٹائپ تھی, یا آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک رچ کلاس کی پراسٹیٹیوٹ تھی تو ملکہ, اس کا کردار کسی نے پڑھا ہی نہیں آج تک. وہ اس کی مثال دے رہا ہے نبی کے ساتھ. چلو جی میں نے حیران ہوا کہ تمہیں ایک اور کوئی مثال نہیں ملتی تھی. مقصد اس کا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادی کی ہے, وہ ایزابیلا نے جو کی تھی اسی سے متاثر ہو کے نبی نے بھی کر لی, یا ایسے ہی کر لینی چاہیے, ٹھیک ہوگی. لیکن میں اب آپ سے کامن سینس کی بات کروں گا, میں کتاب سے بھی بات نہیں کروں گا. میں آپ سے مخاطب ہوں, اب مجھ سے مخاطب ہوں, علماء یا جو بھی اور لوگ ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک 9 سال کی لڑکی, اس کو پیوبرٹی, اس کو ماواری وہ ہو جائے 9 سال میں. آپ اور ہماری بچیاں بھی تو ہیں گھروں میں, آپ خود انصاف سے بتائیے. ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ریسرچرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اسکالرز بھی بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. مجھے بتائیے 9 سال کی لڑکی کو ماواری ہو جاتی ہے؟ اس بچی کو تو ابھی دوسری تیسری جماعت میں ہوتی ہے, ایسا ہی ہے. اچھا, تو یہ تو ان کامن ایک بات میرے لیے اور آپ کے لیے ڈائجسٹ تو نہیں ہوتی. تو کیا ہم اپنی جو 6 سال کی بچی ہے, یعنی 6 سال میں ان کی شادی ہو گئی, رخصتی 9 سال میں ہو گئی, یہ خود یہ کہتے ہیں علماء. آپ سے میں سوال کرتا ہوں علماء صاحب کہ 6 سال کی بچی آپ ایک 53 سال کے بندے کو اس کے ساتھ بیائیں گے, اور جب آپ کی بچی 9 سال کی ہو اس کے ساتھ رخصت کر دیں گے کہ جا کر کے اس کے ساتھ مباشرت کر لو ایز اے وائف. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, میں کامن سینس کی, میں یہ نہیں بالکل خدا نخواستہ کہہ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کیا تھا یا ٹھیک کیا تھا, میں اس کا بھی آگے جواب دوں گا. لیکن میرا چیز مجھے ڈائجسٹ نہیں نہ ہو رہی تو میں اس کا جواب تو مانگوں گا کہ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی بچی آپ 9 سال میں ہی کہیں کہ بس یہ قابل ہوگی, اس کو بھیج دو, شادی کر دو, جبکہ ایک نیچر بھی یہ کہتی ہے, سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ آپ کی جو پینیٹریشن ہے وہ بھی نہیں ہو سکتی, بیکاز ایک چیز پورا اپنے دنوں میں آئی نہیں ہے. آپ سب سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں, میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا, آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات. تو 53 سال کا بندہ 9 سال کی بچی سے شادی کرتا ہے, تو مجھے یہ چیز سمجھنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ پوری دنیا کی عورتیں چھوڑ کے جوان وہ 9 سال کی بچی سے کر رہے ہیں. آگے بتاتا ہوں کیا معاملہ. بات یہ ہے کہ اگر حلال شادی کی عمر جو ہے 9 سال ہے, جو بقول مولوی یہ کہتے ہیں کہ جی اگر نبی نے 9 سال کی کر لی ہے, تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ 9 سال میں اگر پیوبرٹی آپ کی ہماری بچیوں کو ہو جاتی ہے, آپ ہی مان سکیں, تو پھر ٹھیک ہے. ہم نے پھر یہ شرعی عمر 16 سال کی کیوں رکھی ہوئی ہے جی, کیوں رکھی؟ جواب دیں. اس کا مطلب ہم کفر کر رہے ہیں, ہم نبی کی سنت کا اعتراف نہیں کر رہے ہیں اور ہم ان کو ڈینائی کر رہے ہیں, نیگیٹ کر رہے ہیں. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یا تو مانو کہ 9 سال میں پیوبرٹی نہیں ہوتی, جو کہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے آپ لوگ اس کو کسی طرح سے قابل عمل بنا دیں, میرے تو سمجھ سے نہیں باہر ہے. اور کیا آپ مجھے بتائیے اگر 9 سال کی عمر میں شادی نبی کی جائز ہو سکتی ہے, تو آپ اور میں نے کیوں 16 سال کی عمر کم سے کم رکھی ہوئی ہے؟ نہیں تو ہم تو سزا دے دیتے ہیں جی, کم عمر کی نابالغ سزائیں, کورس بھی دے دیتے ہیں. کیوں؟ اس کا مطلب سب غیر قانونی بے دین میں بیٹھے ہوئے ہیں, نبی کی شریعت کو فالو نہیں کر رہے, یا اپنی مرضی کی شریعت لگانی ہے. کیوں پھر 16 سال لگائیے؟ لگاؤ نا کہ 9 سال ہے. ادھر کیوں چپ ہو جاتی تم لوگ؟ مجھے جواب چاہیے. دیکھیے دوستو, جو پیوبرٹی ہوتی ہے, پیوبرٹی از دا پروسیس آف فزیکل میچوریشن. فزیکل میچوریشن جہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایڈولسنٹ ہے, they reaches the sexual maturity and they become capable of reproduction. پتہ ہے نا آپ کو, جب ماواری
ہوتی ہے نا عورت کو، اس کا مطلب ہے کہ اب اس کا وہ کمپلیٹ ہو گیا سائیکل، اب وہ شادی کی قابل، اس لیے کہ اس کا ایگ جو مرد کا ہے وہ ٹھہر جائے گا، اس کو وہ قابل ہو گئی ہے، وہ ریپروڈیوس کر سکتی ہے آگے ایگ کو، اور آگے بچے پیدا کر سکتی ہے۔ میرا تو سوال پھر وہیں کھڑا ہے نا کہ 9 سال میں یہ کیسے ہم چمتکار آج کی دیر میں لا سکتے ہیں؟ کیا آج کی تو غذائیں بھی بڑی طاقتور ہے، اس وقت تو غریبی تھی عرب میں، اس وقت تو عرب میں غریبی تھی، کئی دن کھانے کو نہیں ملتا تھا، کھجور پہ گزارا کر لیا، دودھ پہ کر لیا، نہ کھایا روزہ رکھ لیا۔ تو یا تو اتنی ہائٹ آف کیا نام ہے ڈیلائٹ تھی، یا اتنی فوڈ انرجیٹک تھی کہ وہ بچی جس نے 16 سال میں مواریا نہیں ہے وہ 9 سال میں کر لے۔ یہ سمجھ آتی ہے آپ کو؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ تو اس کوشچن میں کوئی کفر بھی نہیں آ جاتا، کیونکہ میرا رب جانتا ہے کہ میں نے جو سوال کیا ہے نیک نیتی سے کیا ہے، یا میں نے کوئی اس کے اوپر اس چیز کو ڈینائی کرنے کے لیے کیا ہے۔ اس لیے یہ فتوی شتوی نہ کیا کریں، سوال پوچھا کریں۔ اب بات یہ ہے ہم بھی اسی دین کو فالو کیوں نہیں کر رہے؟ کوشچن تو میرا ہے علماء آپ سے، کیوں نہیں آپ اس دین کو فالو کر رہے جو نبی نے کہا؟ تو وہی آپ کا شریعہ لا بھی ہونا چاہیے، وہی آپ کا گورنمنٹل لا بھی ہونا چاہیے کہ جی محمدن لا یہ ہے کہ 9 سال کی بچی جو ہے اس کی مواری آ جاتی ہے، شادی کی قابل، 16 سال کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اس کا مطلب ہے یا تو آپ لوگ کفر کر رہے ہیں، آپ لوگ دین پہ نہیں چل رہے، آپ نے اپنی شریعہ بنا رہی ہے، یا پھر مانو کہ وہ جو قصہ ہے سچ ہے یا جھوٹ ہے ہمیں نہیں پتا، قرآن میں کہیں نہیں لکھا ایسا، یہ حدیث میں ہی ہم پڑھتے ہیں۔ تو پھر یہ بتاؤ حدیث غلط ہے؟ یا پھر بتاؤ کہ 9 سال میں آپ کی بھی بچی جو اس کی بیماری ہوتی ہے آپ بھی شادیاں کرو، کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگلا کوسچن میرا، اگر یہ رائٹ ہے کہ محمد واز جو ہے نا ایٹ از اے ورچو، تو پھر آپ بتائیے دونوں جو ہے نا ٹھیک تو نہیں ہو سکتے؟ یا تو آپ کہیں کہ ان میں سے ایک چیز رانگ ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایکٹ رانگ نہیں تھا اور آج ہم رانگ ہیں، ہم نے 16 سال نہیں رکھا ہوا، ہم نے 16 سال رکھا ہوا، 9 سال نہیں رکھا ہوا۔ یا پھر آپ کہیں کہ نہیں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لکھا ہے وہ غلط ہے، وہ 9 سال کی بچی نہیں تھی، وہ 16 سال کی حضرت عائشہ تھی، یا کہو یہ حدیث غلط ہے۔ کہیں ایک طرف تو آؤ نا، یہ نہیں کہ آپ ہمیں زبردستی ٹھونس دو کہ نہیں وہ بھی ڈائجسٹ 9 سال بھی کر لو، اور آج ہم 9 سال میں شادی نہیں کریں گے، آج ہم 16 میں کریں گے، یہ بھی ڈائجسٹ کر لو، یہ نہیں ہوگا۔ پھر ایک طرف آؤ، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ کرسچنز کا جو گفٹ ہے، آپ کو پتا نا جو کرسچن ہماری گپتیاں تھیں، وہ کنگ تھا ایجپٹ کا، اس نے 2 لڑکے بھیجی تھی، اس میں سے یہ گفٹ آئی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ کرسچن سے گفٹ لے رہا ہے وہ بھی لونڈی کا؟ ٹھیک ہے، مگر آگے سن لیں، مگر لونڈی کے ساتھ جناب یہ ہے کہ جی اس سے سیکس کرنا تو حلال تھا، لیکن بچے کرنا حرام ہے، اس کو انہیریٹنس بھی دینی، وراثت بھی نہیں دینی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قانون تھا، اور آج بھی یہی ہے کہ جناب لونڈی سے جو وہ کرتے تھے، تمام کی لونڈیاں نہیں ہیں، تمام اماموں کو سن لو، حضرت علی سے لے کر کے حضرت امام حسن حسین، باقی جتنے بھی آئے ہیں آپ کے، یہ 12 امام گنتے ہیں، یا آپ کے اکبر بادشاہ بنتے ہیں، یا آپ کے سینٹس آئے ہیں جن کو آپ سینٹ کہتے ہیں، ولی سب نے لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں۔ یہ تو ابھی کل کی بات ہے، 1000 لونڈی یہ مغلوں نے رکھی ہوئی تھی اسلام کے اوپر، انہوں نے شریعت کی فتوے لیے ہوئے تھے، اب کے عثمانیوں نے رکھی ہوئے تھے، ٹرکش نے۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو لونڈی سے سیکس کرنا کیوں جائز ہے، لیکن اس میں سے بچے کرنا جو ہے وہ آپ کہتے ہیں نہیں جو ناجائز ہے؟ کچھ سمجھ آئیے؟ میری تو سمجھ نہیں اس بات کی آ رہی، اور اس کی وراثت میں بھی حصہ نہیں ہے، جبکہ جس کو آپ بیوی بنا کے رکھتے ہیں سیکس اس کے ساتھ بھی ہم کرتے ہیں، لونڈی کے ساتھ بھی کرتے ہیں، تو اس کا کیا مسئلہ دیکھا؟ نہیں جی وہ صرف 2 گواہوں میں کی اور وہ 2 گواہوں میں نہیں کی، بس اس کو آپ نکاح کا نام دے دیتے ہیں کہ جہاں جی گواہ بیٹھے ہیں وہ نکاح ہو گیا۔ کلمے سے تو نکاح نہیں نہ ہوتا، نکاح تو گواہ سے ہوتا ہے، کورٹ میں کوئی کلمے پڑھاتے ہیں، کورٹ میں بھی یہی گواہ لے کے وہ سائن کر دیتے ہیں اور آپ کو سرٹیفکیٹ دے کے آپ کی شادی ہوگی۔ مقصد یہ ہوا کہ گواہ کی وجہ سے شادی ہوگی نا، تو جہاں پہ 2 گواہ بیٹھے ہیں وہاں عورت کے ساتھ تم سیکس کر لو تو اس کو وراثت بھی ملنی ہے، اس کے بچوں کو بھی جائز ماننا ہے، اور جس کو آپ نے زبردستی لونڈی بنا لیا ہے یا گفٹ میں لے لیے یا آپ نے کہیں سے جیت لیے یا کہیں جنگ سے آپ لے کے آ گئے، اس کے ساتھ سب حلال ہے۔
سیکس کرنا، لیکن اس بیچاری کی اولاد جو ہے وہ آپ کریں گے تو وہ حرام ہو جائے گی، وہ ناجائز ہے، اور نہ ہی اس کی وراثت سے آپ دے سکتے ہیں۔ آپ کا دل کرے بے شک دے دیں، لیکن وہاں پہ انہوں نے حد یہ لگائی کہ ہم نہیں دے سکتے۔ مجھے یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ مجھے یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا، مجھے اس کا جواب چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ متع ہے، متع کے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک ایرا تھا ان کے رجیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حلال تھا، یہ آپ کو پتہ ہے، تمام کتابوں میں پڑھ لیں، میں آپ ہی کی کتابوں سے بات کر رہا ہوں، کوئی ایک بھی ایسی چیز لے آئے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متع حرام کیا ہو، اگر لائے تو میں کافر و مروں، اور ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مجھے کافر کر دیں، ویسے بھی آپ کافر تو مجھے اب کہیں گے سننے کے بعد میرے کوسچنز۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں متع حرام نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ بٹ جو عمر تھے کیلف، سیکنڈ کیلف، جو جن کا مرڈر ہو گیا تھا، جو وہ تھے حضرت عمر، ہی ڈکلیئرڈ اٹ حرام، جس میں حضرت علی نے بھی بعد میں کہا تھا کہ اگر یہ عمر اس کو حرام قرار نہ دیتا تو آج دنیا میں کوئی زنا نہ کرتا، سب لوگ ہی متع کر لیتے۔ متع کے لیے آپ چاہے تھوڑا بہت آپ معاوضہ دے دیں عورت کو اور ایک سرٹن ٹائم کے لیے ڈیل کر لیں شادی کی، بات سمجھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا تھا، نہ روکا تھا متع سے، تو پھر عمر کون ہونے ہوتا ہے؟ مجھے آپ سے سوال کرنا ہے، کیسے آپ نے اس کو جسٹیفائی کیا ہے کہ نبی کی لگائی ہوئی شریعت کو جو قرآن میں اتری اور متع کے بعد اس کے کیا نام ہے نص میں یا اس کے ختم ہونے میں کوئی آیت نہیں اتری، اس کو کینسل کرنے میں آیت کوئی نہیں اتری، لیکن اس کے لیے اتری ہوئی ہے، تو نبی کی متعارف کردہ شریعہ اس کو کیسے حضرت عمر نے ختم کر دیا؟ آج تک کوئی جواب مجھے دے کے دکھائے، اگر آئے تو مجھے بتا دو، نہیں تو پھر متع کو آپ کیسے حرام کرتے ہیں مجھے بتاؤ۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خلیفہ، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ he rejects the orders from محمد شریعت، محمد کے حق میں جو قرآن میں آیت آتی ہے اس کا رد جو ہے نا عمر کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ اگر آیت کے رد میں آئی کیا نام ہے متع کی آیت جو پہلے آئی تھی اس کی رد میں اگر کوئی آیت آئی تو مجھے دکھا دو، ہو سکتا ہے میں نے نہ پڑھی ہو، آپ دکھا دو۔ اگلا کوشچن ہے، رجم کے حق میں کوئی آیت قرآن میں ہے ہی نہیں، یہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ نہیں جی ایک آئی تھی، حضرت عمر پڑھا کرتے تھے، لیکن بعد میں وہ بکری کھا گئی حضرت عائشہ کی، وہ پتے پہ لکھا ہوا تھا وہ آیت، لیکن وہ ہے جی، او بھائی اب تو نہیں ہے نا، یا تو کہو یہ قرآن پھر جو آیا ہے یہ پورا صحیح نہیں آیا، یہ غلط آیا، یا پھر اس کو نہیں مانتے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر آپ رجم کرو۔ اور اگر آیت اس وقت نہیں ہے، جو کہ میں بھی کہتا ہوں، آج میں بھی اس بات پہ ہمیشہ آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ قرآن پاک جو ہے حضرت عثمان کے دور میں اس کے نسخے جلا دیے گئے تھے، ایک کوفی ایکسنٹ میں تھا، ایک وہاں پہ مکہ مدینہ کا اور ایکسنٹ تھا، لیکن چونکہ قرآن اس نے بھی کہا تھا، زید بن ثابت نے بھی، جناب پہاڑ تو اٹھا سکتا ہوں میں، قرآن کے حافظ نہیں لا سکتا، قرآن پورا میرے پاس نہیں ہے، میں نہیں لکھ سکتا، تو وہ قرآن کے نسخے جلا کے حضرت عثمان نے جو نئے نسخے لگائے تھے وہ کدھر ہیں؟ اگر یہ وہی نسخے ہیں تو پھر جو جلائے ہوئے تھے کیا وہ ٹھیک تھے یا غلط تھے؟ ہمیں تو نہیں پتا، تو پھر شیعہ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں یہ حضرت علی کے پاس جو قرآن تھا وہی ٹھیک تھا، جو حضرت ابوبکر نے حضرت عمر نے کروایا تھا وہ غلط تھا، اور وہ حضرت عثمان نے جلوہ بھی دیے تھے، لیکن حضرت علی والا قرآن جو ہے وہ ٹھیک تھا، تو کدھر ہے جی؟ کہتے ہیں جی وہ ابھی نہیں ہے، وہ آئے گا امام منتظر لے کے، پتہ نہیں کب آئے گا، قیامت کے قریب آئے گا۔ تو پھر میرا کوشچن تو بنتا ہے نا شیعہ علماء آپ سے بھی، محترم علی جا بڑی قدر سے پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ کیوں آپ نے، ہم 15 صدیوں سے یہ مسلمان ہیں، ہم سے وہ قرآن ہم نے چھین لیا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ہمیں وہ حضرت علی والا قرآن ملے، اور وہ اس وقت دے گا جب قیامت آئے گی؟ کیا یہ افسانہ ہے، مت ہے، یہ فکشن ہے، یہ کیا آرتھوڈاکس ہے یار؟ مجھے بھی سمجھا دو کہ یہ ہمارے لیے تو وہ قرآن نہیں آنا، ان کے لیے آنا ہے حضرت علی والا۔ تو پھر آج کہہ دو نا کہ یہ جو قرآن جو بھی ہے، میں تو خود کہتا ہوں آج کہ یہ قرآن کمپلیٹ نہیں ہے، یہ سب غلط کہتے ہیں جی قرآن میں رد و بدل نہیں ہوا، قرآن میں رد و بدل تو خود حضرت عثمان نے کروا دیا تھا، اللہ جانے جو انہوں نے بعد میں لکھوایا وہ ٹھیک تھا، یہ جو پہلے تھا بس ایک تکا لگایا ہوا ہم نے کہ نہیں اس میں بدل کوئی نہیں۔ اس پہ بھی مزید تفصیل سے بات بھی کروں گا، کرتا بھی رہتا ہوں۔ تو میرا کوشچن یہ ہے کہ جب رجم کی آیت ہی قرآن میں کوئی نہیں ہے
تو پھر یہ تمام اسلامک کنٹریز میں یہ رجم کیوں نافذ ہے؟ آپ اپنی جرگے دیکھ لیں، آپ افغانستان دیکھ لیں، عراق، ایران، یہ کردوں کا علاقہ ہے، فلسطین ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے پھر رجم، کہاں سے آیت لے لیے وہ بھی دکھاؤ۔ آپ لوگ کیوں نہیں فتویٰ دیتے ہو کہ نہیں یہ رجم نہیں ہو سکتا؟ کہاں ہو تم لوگ علماء؟ ٹریڈنگ کر رہے ہو؟ اگلا کوشچن یہ ہے کہ what religion was Muhammadan age? What religion was Prophet born into? ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس ریلیجن پہ پیدا ہوئے تھے؟ سوال میرا بنتا ہے، ایسے نہ ٹرکا دینا مجھے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے he was born into a world of polytheism. That was a tribal disunity in the year of Jesus پیدا ہوئے تھے 570 میں، غالباً آخر میں جا کر کے 570 عیسوی میں۔ وہ پولیتھیزم کا دور تھا، مشرکوں کا دور تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں کیوں سوال کر رہا ہوں کہ نبی کا وسلم جو ہے ان کو نبوت ملی تھی 40 سال میں جا کر کے، یہ آپ ہی لوگ کہتے ہیں نا، کتابوں میں لکھا ہے۔ تو اکارڈنگ ٹو مسلم ٹریڈیشن جو محمد himself he was a حنیف کہتے ہیں ایز اے نیٹو پری اسلامک عربس، اسلام سے پہلے جو عرب تھے ان کو حنیفس بھی کہتے ہیں، who professed یعنی ایک ریجڈ مونوتھیزم، ایک بہت انتہائی زیادہ شرک والے وہ لوگ تھے بقول ان کے مولویوں کے۔ اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اور وہ مسلم تو نہیں تھے۔ اب آپ کہیں گے نہیں ان کو اسلام لے آئیں گے آپ۔ او بھائی کس کی اولاد ہے؟ عبداللہ کی۔ عبداللہ کس کا تھا؟ عبد المطلب کا۔ وہ سارے کے سارے اسلام میں تو نہیں تھے، اور اگر اسلام میں تھے تو ان کے بیٹے مشرک کیسے ہو گئے؟ عبداللہ اور مطلب کے پیچھے بھی پوچھ گئے ہوں، یہ اپنے ہی بات میں خود ہی پھنستے ہیں لیکن جواب نہیں دیتے، کل جا دیں گے آپ کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دور تھا تو وہ پولیتھیزم میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، مشرک کا دور تھا، مشرکوں کا۔ تو جو ہسٹورینز ہے، ابھی ناٹ جسٹ اسلامک ٹریڈیشن، آپ باقی بھی اس کا تقابل کر لینا، جو پری پروفٹ ہوڈ ریلیجن تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا جو ریلیجن تھا، اکارڈنگ ٹو بایوگرافی، جو آپ وکی پڑھیں یا بریٹناکا پڑھیں یا اسلامک اسکالرشپ بکس پڑھیں، تو وہ یہ ہے کہ وہ جب تک ان کو ریولیشن نہیں ہوئی وہی، اس وقت تک، اس سے پہلے تک وہ اسی پولیتھیزم میں تھے، نان اسلامک تھے، جب تک ایج 40 سال کی نہیں ہوگی، جب انہوں نے کہا کہ اب میں کلیم کر رہا ہوں کہ مجھے نبوت مل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بیفور جو ہے 40 سال he was just an honorable Arab man, a merchant, a professional جو ہے نا ایک ٹریڈر، جو خدیجہ کے مال لے آتے تھے، بڑی مالدار تھی، یہ 25 سال کے تھے، وہ غالباً 50 کے 52 سال کی تھی، یہ 45 سال سے اوپر تھی، ٹھیک ہے، یا کہیں 40 سال بھی آتا ہے، مختلف ہے طریق، ایک تو نہیں ہے، مختلف کنفلکٹ ہے۔ تو یہ یہی آتا ہے کہ جی بس وہ تاجر تھے، امین تھے، نیک تھے، امانت دار تھے اور تجارت کرتے تھے، کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ مسلم تھے۔ ہاں اپنی طرف سے آپ بنا دیں، آپ کی مرضی، ٹھیک ہے۔ اب بات کا مطلب کیا ہوا، آپ سمجھے کہ 40 سال سے آگے 63 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی، تو 63 سال میں سے 40 سال ان کے وہ ایز انفیڈل تھے، نان مسلم تھے، باقی 23 سال وہ صرف مسلمان رہے، جب انہوں نے کہا جی میں نبی ڈکلیئر ہو گیا اللہ کی طرف سے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے آپ صحیح کہہ دے، مجھے سوال کا جواب دے دے کہ کیا وہ نبی ہونے سے پہلے نان مسلم تھے، یا آپ اپنا کوئی اسلام بتاتے ہیں ان کے بارے میں؟ اگر ہے تو پھر باقیوں کے لیے بھی وہی اسلام ہونا چاہیے، تمام چچاؤں کے لیے جو ان کے نبی کے تھے، کیونکہ وہ سارے کے سارے اسی پہ، سارے جو تھے، نبی اکیلا نہیں، وہ بھی وہی تھے، اسی دین پہ تھے جو کہ پولیتھیزم کا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال صرف مسلمان رہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ ایک الگ بات ہے کہ he was a member of قریش ٹرائب، اور آپ کو پتا ہے جو قریش ٹرائب تھے they controlled کعبہ in مکہ، اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ کعبہ was just an
इंपॉर्टेंट पैगन पिलग्रिमेज, मैं लफ्ज जो इस्तेमाल करूं, पैगन पिलग्रिमेज एक साइड था, यानी काफरों की हज की ये जगह था काबा, जहाँ पे 360 बुत रखे थे, नंगे मर्द, औरतें और मर्द तवाफ करते थे। ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब नबी वसल्लम के नबूवत से पहले की, जब नबी वसल्लम भी थे, उस वक्त भी नबी वसल्लम। अब ये जो पड़ा हुआ ना हिजरी अस्वद, इसके बारे में कभी बात बताऊंगा कि ये क्या हिजरी अस्वद कैसे टूटा था, किन्होंने तोड़ा था, और इसके ऊपर ये पत्थर को चूमना किसने, फिर कैसे कहा कि ये क्या ये रिचुअल है या इस्लामिक हिस्सा है, ये बात भी किसी वक्त बात करूंगा, इतना लंबा भी पहले ही हो गया। सो जो अगला सवाल है वो ये है, ये क्रिश्चियंस की गिफ्ट की हुई जो आपकी लौंडी है, अब वो तो जायज है, लेकिन उसके बच्चे मैंने आपसे पूछा था वो कैसे ना आपका हराम हो गए, उसकी विरासत का हक कैसे खत्म हो गया। जो मोस्टली आपने देखा कि कंकीबाइंस है ना, कंकीबाइंस, अब इनका क्या नाम है, अब लौंडियों को कंकीबाइंस कहते हैं, they were served in that era, उस वक्त एशिया में, अरब में, कंकीबाइंस served to satisfy sexual pleasure, आपकी जिस्मानी ख्वाहिश को या हवस को पूरा करने के लिए लौंडियों का इस्तेमाल होता था उस वक्त, अरब में भी, एशिया में भी, बड़े तरीके। ठीक है, तो उस वक्त जो यानी एक मिस्ट्रेस के तौर पे लौंडी इस्तेमाल होती थी, और वो एक इलेजिटिमेट करार दी जाती थी, हालांकि उसको आप ना नफका देते थे, बट दे वर यूज्ड टू सेटिस्फाई योर प्लेयर। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या लौंडियां जो हैं वो यू ट्रीटेड एज अ हलाल, फिर उनकी औलाद क्यों हराम है, फिर आज कैसे लौंडियां हराम हो गई। और भाई कौन सी जंगें थी नबी वसल्लम के बाद, जो सारी की सारी जंगों में थोड़ा लौंडियां आई थी, जितने अभी तक जो आपके इस्लामिक स्कॉलर्स आते रहे, इमाम आते रहे, मुगल आते रहे, इससे पहले नबी वसल्लम के दरमियान जब जंग नहीं होती थी, वो लौंडियां कहाँ से आती थी, ले आते थे, ये इससे ले लिए, इससे ले लिए, 500 100 20 30 लौंडियां रखी हुई थी। ऐसे उसको ना को रब ना कर दे, रब आपको तरीक को अपनी मर्जी से, तरीक कभी भी नहीं आगे पीछे जाती, हम आगे पीछे अपनी जबान बोलते हैं। तो फिर वो कैसे लौंडियां हलाल है, सेक्स हलाल है, लेकिन उनकी बच्चों में से पैदा करना उनका हलाल नहीं है, उनको जदाद देना भी हलाल नहीं है। आपकी मर्जी दे दे, नहीं तो कोई आपके ऊपर हद नहीं है। क्यों? उस वक्त आपको पता है जो रिच क्लास थी, जो रूलिंग क्लास थी, वो एक्सक्लूसिवली दे प्रैक्टिस्ड कॉन्क्यूबाइनेज, लॉन्डीइज्म का दौर था, एंड इट वाज पॉपुलर अक्रॉस द एशिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि जो मोहम्मद सल्लम है, उनकी लौंडियां और कोई नहीं थी, लेकिन एक लौंडी के बारे में सारी तारीख, सारी अहादीस बोलती है, कोई उसको आप झुटला नहीं सकते। इसका मुझे जवाब चाहिए कि अगर ये ऐसा ही है तो फिर आज हमें भी तो ऐसा ही होना चाहिए अगर उस वक्त था। वो क्या है कि देखिए, नबी सल्लम की 12 बीवियां या प्लस माइनस जो भी कर ली, और ही मैरिड खदीजा मोनोगैमसली, लेकिन खदीजा के बाद बाकी जो बीवियां हैं वो एक टाइम ऊपर नीचे इकट्ठी भी रखते रहे। हजरत खदीजा जब थी अकेली थी, उनकी वफात के बाद तो जो मोहम्मद है, ही वाज सेंट टू वुमेन एज अ गिफ्ट, जो हम पढ़ते हैं। तो जो उनको 2 लौंडियां आई थी, कौन सी? एक मारिया कुप्तिया और एक अलेक्जेंड्रिया। इस इलाके का नाम भी था, बेजल्टीन दौर था। अब वो जो लौंडियां आई थी, उनमें से नबी सल्लम ने मारिया लड़की थी, उसको पसंद किया। बड़ी ब्लंट बात मैं कह भी रहा हूँ, और हमने ब्लंट पढ़ी भी ऐसा ही है। अगर तो हदीस को आप पढ़ने लग जाए ना, तो आप बच्चों के सामने पढ़ भी नहीं सकते, इतना कुछ उसमें वल्गैरिटी भी लिखी हुई है। जाके देख लीजिएगा आप, बुखारी, मुस्लिम, बाकी चीजें देख लो। तो मोहम्मद सल्लम ने क्या किया
ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جناب ایک دن وہ ماریا جو ان کی لونڈی تھی، ماریا کپتیا، وہ ان کے کمرے میں داخل ہوئی، حضرت عائشہ گھر پہ نہیں تھی. یہ ایسے ہی لکھا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. تو انہوں نے ان کے ساتھ مباشرت کر لی. اس کے بعد اوپر حضرت عائشہ آ گئیں. انہوں نے کہا کہ یہ میرا بستر آپ نے ان کو کیسے دے دیا یہ حق. وہ ناراض ہو کے چلی گئیں. کافی دن نہ آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، he was quite nervous and he caused conflict with his all wives. تمام باقی عورتیں جو ان کی بیویاں تھیں وہ بھی ناراض ہو گئیں. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا اب آگے سنیے. دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپیئر ہوئے. انہوں نے کہا کہ اللہ has sent a Quranic verse saying کہ it was all right. Why do you forbid that which Allah says it is lawful for you? بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ مجھے اس کا جواب پوچھنا ہے کہ کافی دن جب گزر گئے تو عائشہ بھی ناراض ہو گئی، باقی بیویاں بھی، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ایسا کام کیا. جب ان کی بیویاں موجود ہیں تو انہوں نے اپنے ہی لونڈی جوان تھی ان کے ساتھ کیوں مباشرت کر لی. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کافی پریشان بھی رہے. آپ پڑھ لیں آدھی جا کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا جا کر عائشہ سے کہ تم ناراض نہ ہو، تو یہ نا اللہ نے مجھے ایک وحی بھیجی ہے اور اس نے کہا ہے اللہ نے کہ یہ تم نے کوئی برا کام نہیں کیا، یہ تمہارے لیے جائز ہے. اینڈ سو محمد واز لیٹ آف دا ہک. میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں ایز پر دس حدیث یا ایز پر دس ورس جو بھی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز لیٹ آف دا ہک کہ ان کو یہ اجازت اللہ نے ان کے بقول دے دی ہے کہ تم جو ہے پہلے سیکس کرو، بعد میں آیت آ جائے اور تم کہو کہ یہ جائز ہے میرے لیے، مجھے اللہ نے کہا ہے. اب میرا کوشچن آپ سے صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے تو ایسا ہی اللہ نے کیوں کیا، لیکن ایک کامن سینس یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ نے جائز قرار دینا تھا تو ان سیکس کرنا سے پہلے ان کو ایک آیت آ جاتی کہ اے محمد تم لونڈی سے سیکس کر لو اور اس کے بعد یہ تمہارے اوپر جائز بھی ہے. لیکن جب کافی دن گزر گئے اس واقعے کو، ایونٹ کو، ناراضگی کے بھی ہو گئے اور وہ خود بھی پریشان رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر انہوں نے کہا اپنی بیویوں کو اور حضرت عائشہ کو کہ یہ تو میرے اوپر آیت اللہ نے ابھی اتاری ہے کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے. تو میرا کوشچن پھر آ گیا نا وہیں پہ کہ یہ آیت اللہ نے اگر اتاری ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ قرآن کے اندر کسی نے رد و بدل کر دی ہے؟ کیونکہ قرآن لکھوانے والے بھی وہ تھے نا جو پورے حافظ بھی نہیں تھے، وہ تو قرأت کرنے والے تھے یا ان پڑھ تھے، یا انہوں نے کہیں کہ پتوں پہ لکھا تھا کہیں مس بھی ہو گیا ہوگا. اتنے جو سال 23 سال لکھا جاتا رہا تو وہ ضروری تو نہیں آئی چیز رہی یا اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں آ گئی. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ایک اللہ نے چیز حلال کرنی ہے تو وہ آپ سے کہتا ہے کہ یہ تم نہ کرنا اور یہ کرنا. اس کے بعد نبی ہو اور اسے خطا تو نہیں ہو سکتی اب قول جو ہم پڑھتے ہیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کا مطلب یہ خطا کر لی اور بعد میں اللہ کو حکم آیا کہ اچھا تو پچھتا نہیں، یہ ٹھیک ہے تیرے لیے جائز ہے اب، اور تیری عورتوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی سوال کا جواب ہے آپ کے پاس؟ کامن سینس اپنی طرف ہے اور آپ جو ہم پڑھتے ہیں اپنی جگہ پہ. میں کامن سینس کی بات کر رہا ہوں. پھر اگلا کویسچن یہ ہے کہ واز اسلام میڈ ٹو سرو دا پرپز آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا اسلام اس لیے آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد ہے بس ان کے لیے وہ ٹھیک ہو اور ہمارے لیے وہ حرام ہے؟ جیسے انہوں نے 9 سال کا کیا ہے تو آپ 16 سال کر کے بیٹھے ہیں بچے کی شادی کے لیے. خود انہوں نے 9 سال کی شادی کی بچی سے کی تھی. خود انہوں نے لونڈی سے پہلے مباشرت کر لی، پھر اس کے بعد کہا کہ جی میرے پاس یہ اللہ کا اب حکم آیا ہے، اب یہ جائز ہے، لہذا جو میں نے کیا ٹھیک ہے. تو پھر آپ اور میرے لیے بھی تو اللہ نے وہی جائز کیا ہوگا نا. یعنی نبی کہتا ہے جو میں کرتا ہوں تم اس کو فالو کرو. اسی کو سنت کہتے ہیں. اب میرا سوال یہیں پہ کڑاکا فٹ ہوتا تمہارے اوپر کہ اگر جو نبی کرتا ہے وہ سنت ہے وہ ہمیں بھی کرنا ہے ہی، تو پھر نبی تو لونڈی کے ساتھ وہ ملاپ کرتا ہے شادی سے بغیر ہی اور اللہ کا حکم آئے بغیر ہی، اور بعد میں وہ کہتا ہے کہ اب اللہ کا حکم آ گیا تمہارے لیے جائز ہے. تو پھر آپ اور میرے لیے بھی تو وہی جائز ہوگا نا جو نبی کے لیے جائز ہے. کیونکہ اللہ خود آپ لوگ کہتا ہے کہ جو میرے نبی کی پیروی کرو، اور ہم جی نبی کی سنت پہ چلتے ہیں. کتے ہم نبی کے کتے، یہی کہتے ہیں نا آپ لوگ. غلام ہم تو کتے ہیں ان کے، در کے کتے ہیں کہتے ہیں نا آپ لوگ. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا
تو پھر نبی کے بارے میں تو تم یہ کہتے ہو کہ جی وہ تو ہم نے حدیث میں پڑھا ہے جی کتا جو ہے نا وہ رکھنا جائز نہیں. اگر کتا رکھنا جائز نہیں ہے تو تم کتے کیسے ہو گئے ہو؟ اور کتا تو ویسے بھی آپ کہتے ہو پلید ہوتا ہے، وہ عقل کے ساتھ. وہ اگر کتا پلیت ہوتا ہے تو تم کتے کیسے بن گئے؟ اس کا مطلب نبی پلیت چیزوں رکھے گا ان کے لیے، تم پلیت بن جاؤ گے. اور اگر کتا رکھنا ناجائز ہوتا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ حدیث ہی، میں اس کو نہیں مانتا. یہ بھی کسی نے دھر دیا حدیث، کسی نے جس کی مرضی ہے دھر دے، کیا کر لے گا آپ؟ 3 صدیاں بیچ میں گزر گئی، کون سا نبی نے اٹھ کے آ کر کے پوچھنا کہ کیوں حدیث غلط لکھی میرے بارے کہ جی نبی نے کہا تھا جی کتا وہ صحیح نہیں ہے، اس کو نہیں رکھنا چاہیے. تو پھر اصحاب کہف جو ہے نا کہ کتے کے اوپر تو پوری ایک سورہ اللہ نے اتار دی ہے. پھر کتے تو تمام نبیوں سے آپ دیکھ لیں، موسٹلی نبیوں نے کتے رکھے ہوئے تھے اپنے لیے، راکھی کے لیے، ریوڑ کے لیے. اگر حرام ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تو آپ کو کہیں پہ حدیث ملتی کہ جہاں کتا ہے اس کو گولی مار دو، جبکہ کتا تو وفا کی علامت سمجھا جاتا ہے. تو مجھے یہ ڈائجسٹ نہیں ہوتی. بات کر رہا تھا کہ اگر نبی کے لیے اجازت ہے 9 سال کی بچی شادی سے، نبی کے لیے اجازت ہے لونڈی سے ایڈلٹری کرنے کی، اور بعد میں ان کے لیے حکم آ جاتا ہے، تو وہ حکم ہمارے لیے بھی تو ہونا چاہیے. کیسے ہم نبی کو فالو نہ کریں؟ گناہ نہیں ہوگا ہمارے اوپر؟ تو اگر ایک کنسنٹ نہیں ہے ماریا کبتیا کی، آپ کہتے ہو نا جی ایک ہوتا ہے ولفل زنا، ایک ہوتا ہے فورسفل زنا، زنا بالرضا، زنا بالجبر، ایسے ہی ہے. ٹیکنیکل لینگویج میں بات کرتا ہوں. اگر ماریا کبتیا کا رضا نہیں تھی تو اس مطلب ہے کہ ان کی کانسنٹ کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم مباشرت کی، اس کا جواب تم لوگ نہیں دیتے ہو. اور اگر نہیں تھی تو وہ تو ایڈلٹری میں آتا ہے، زنا بالجبر آتا ہے. اور اگر ان کی کانسنٹ تھی تو پھر زنا بالرضا آ گیا. یہ آپ ہی کی ٹرم لے رہا ہوں، آپ لوگ خود کہتے ہو زنا بالرضا کی سزا اور ہے اور ایڈلٹری کی زبردستی والے کی سزا اور ہے، ایسے ہی کہتے ہو. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی میں نے کیا اور مجھے آپ لوگ مجھ سے ناراض نہ ہو میری عورتوں، کیونکہ اب میرے اوپر آیا تھا آگے کہ جو تم نے یہ فیل کیا تھا وہ ٹھیک تھا. اس کا مطلب ہے خود آپ لوگ کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہاں جب یہ میں نے کیا تھا اس وقت تو یہ اللہ کا حکم نہیں آیا تھا. اس کا مطلب اس وقت بقول آپ کے نبی نے کیا خدا نہ خواستہ اللہ کی حکم عدولی کی تھی، ان کے خلاف جا کے ان کے سوئے تھے، کیونکہ اس وقت اللہ کا حکم ہی کوئی نہیں تھا. جواب دو نا مجھے. So in this way, I mean, do you think he wanted that he can do like a cult leader? How come yaar? اچھا اگلا کوشچن یہ ہے کہ when we want something and it is not given to us تو پھر ہمیں یہ کیا بتایا جاتا ہے؟ We are given excuses for a life test کہ یہ تو تمہارا اوپر ایک ٹیسٹ ہے اللہ زندگی کا، اگر تمہیں یہ نعمت نہیں مل رہی تو یہ اللہ کا امتحان ہے، اس کو بھگتو اور صبر کرو. ہمارے لیے صبر ہے، جبکہ جن کو ہم فالو کرتے ہیں ان کے لیے صبر نہیں ہے. ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں سب جائز ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ کامن سینس ایکسیپٹ نہیں کرتی. یعنی وہی کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جائز قرار دیا، آج ہم مسلمز کے لیے وہ جائز کیوں نہیں ہے؟ اور یہ ہمیں کہا جاتا ہے آپ امتحان ہے اور جناب آخرت میں پھل ملے گا، پور و قصور اور شباب سب کچھ آخر میں ملے گا، یہاں نہیں ملے گا. تو پھر ہر طرف سے ہمیں کہتے ہیں جو نبی دیتا ہے لے لو، تو نبی دے تو ہمیں یہ بھی دیا ہے کہ جی آپ لونڈی سے بھی کر لو، آپ متا بھی کر لو، اور آپ 9 سال کی بچی سے شادی کر لو. مجھے اس کا جواب چاہیے، ایسے ٹرخانا نہیں مجھے. خود ہی آپ کہتے ہو جو نبی دیتا ہے وہ لے لو، تو میں لینا چاہ رہا ہوں. اور اگر آپ دینا نہیں چاہ رہے تو پھر آپ منکر دین کے، یا پھر میں ہوں. اگلا کوشچن ہے کہ وائی ڈیڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پینک when his wife caught him having sex with a slave. ہمارا کہہ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اچانک پریشان کیوں ہو گئے؟ آپ ہی کی حدیث لکھتی ہے کہ ایک دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، حضرت عائشہ کو دیکھا انہوں نے پکڑ لیا. تو یہ کیا ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بقول یہ کام ٹھیک کیا تھا جبکہ اللہ کا حکم بھی نہیں تھا، تو وہ ایک دم ان سے پریشان کیوں ہو گئے حضرت عائشہ سے؟ وہ کہتے نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جو میں نے کیا ہے بس ٹھیک ہے، یہ اللہ کا حکم آیا. اللہ کا حکم تو اس وقت کوئی نہیں آیا تھا، وہ خود مانتے ہیں. اسی طرح سے why did Muhammad have a sex with a slave girl؟ ایک لونڈی سے کیوں انہیں سیکس کرنا پڑ گیا؟ بیکاز ایک سمپل سی بات ہے، when he has already many wives، 8-10 بیویاں ان کی، لیٹ سے اس وقت جتنی بھی تھیں، ان سب کو چھوڑ کے اس نے ایک لونڈی کے ساتھ کیوں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہمیں یہ سمجھایا جائے.
हमारा हक है हमारा पूछना। और आखिरी सवाल, सॉरी इट वाज क्वाइट लेंथी, बट मैं अगर उसका क्वेश्चंस का पेट पूरा ना करूं तो हर चीज अधूरी रह जाए। अभी तो मेरे हजारों और सवाल आते हैं, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, सवाल नहीं खत्म होंगे, क्योंकि मैं सोचता यूं कि जो क्वेश्चन मैं करूंगा इससे एटलीस्ट मेरा रब मुझसे ये राजी होगा कि जो तुझे मैंने अकल दिया था इसका तुमने इस्तेमाल किया है। उसने कहीं भी नहीं कहा कि कोई क्वेश्चन करोगे तो तौहीन हो जाएगी नबी की या कुरान की या मेरी, कहीं नहीं कहा, ये हम नहीं कहा हुआ है। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, ही वाज इन एज ऑफ 53 और हज़रत आयशा की उम्र 9 साल थी। तो कहना सिर्फ ये है कि नबी वसल्लम को क्या ऐसा मामला आ गया था कि तमाम नौजवान औरतें छोड़ के वो 9 साल की लड़की से जा करके उनको ब्याह लाए और उनके साथ अज़वाज गुज़ारे। क्यों? क्या नबी को वो तो जहां पे जिस पे हाथ रखते वो उनकी हो जाती। वो तो ऐसे ही करते थे ना, वो कहते थे अपने गुलाम से कि तभी तुम इसको तलाक दे दो मैं शादी कर लेता हूँ। ऐसे आप देख लें, मैं वो कितनी आदि सुनाऊं। तो नबी वसल्लम ने जवान औरतें छोड़ के 6 साल की लड़की से शादी कर ली और 9 साल में रुखसती करवा ली। खुद 53 साल के हैं। क्या वो उनको और औरतों की कमी थी, या इसमें इस्लाम में कोई दर्स देना हमारे लिए था? अगर हमारे लिए दर्स था तो फिर आज हमारे लिए भी वो दर्स हलाल करो, हमें भी फिर कह दो कि ठीक है मौज करो जी, कोई 16 साल नहीं, कुड़ी जड़ी हाली थोड़ी बच्ची थोड़े हाथ दे थोड़े पलदी पे थोड़ी गोद चोवे, आपकी गोद में बच्ची हो और आप उसे हम इस्त्री कर लें। ये इसका मैंने जो क्वेश्चनरी आपको दिया है ये यही है, इसका मुझे जवाब चाहिए। फिर मेरे ऊपर कुफर लाइएगा कि मैंने सवालात का कुफर कर लिया है या आपने जवाबात ना दे के कुफर किया है। हजारों सवालात मेरे चलते रहेंगे जब तक मेरी जिंदगी है। वीडियो से जुड़े रहें, माफ कीजिएगा, ना कोई फतवा दीजिएगा, क्योंकि मैं एक ट्रू सेंस में गुड फेथ एंड ऑनेस्टी में ये क्वेश्चंस किए हैं, मेरे पास जवाब नहीं है। और अगर कुछ जवाबात हैं तो मैं लोगों से लेकर के अपना इमेज क्लियर करना चाह रहा हूँ कि शायद मैं ही गलत हूँ। इसलिए मैं इस वक्त बिल्कुल ना एक टॉपर हूँ, कंफ्यूज्ड आत्मा हूँ। मुझे आपने बिल्कुल किताबों से जवाब नहीं देने, क्योंकि किताबें भी आपके बाबों की लिखी हुई हैं, आपके मुर्शिदों की लिखी हुई हैं, आपकी इमामों की, मैं उनको नहीं मानता। मैं सिर्फ वो मानता हूँ जो कॉमन सेंस है, जो खुदा हमें कहता है वो हमारी कॉमन सेंस में देख के कोई चीज़ हमें बताता है। और जो नहीं आती तो वहाँ पे आपने ये नहीं कहना कि फलां को ये इसलिए जायज़ है कि वो एक मौजज़ा है या फलां ने ऐसा कर दिया था ये मौजज़ा था। आपने मुझे साबित करके देना है जैसे एक साइंटिस्ट देता है। नहीं तो बजाय किताबों में जाने के आपने सीधा सीधा कहना है कि हाँ जी मेरी जो साइंस है उसके मुताबिक तो ऐसा हो सकता है, मेहर जो तेरी साइंस है उसमें नहीं होता तो ना हो। मेरी साइंस में तो फूफी से निकाह जायज़ है, मेहर तेरी साइंस में जो है ना वो कज़न से निकाह जायज़ है। दैट्स इट। अल्लाह हाफ़िज़ जी, स्टे ब्लेस्ड।